नावल तेरे आसमां तले। राइटर नाजिया कमल नाजी। मुझे किनारे की कब तमन्ना, तुझे है दरिया के पार जाना। बिफरे दरिया की सुर्ख मौजें बता रही हैं, खिराज मांगेगा फिर से दरिया। जो मेरी मानो तो ऐसा कर लो, मुझे शरीक सफ़र बना लो। खिराज मांगे जो तुमसे दरिया, मुझे भंवर में उतार जाना। तेरा ज़रूरी है पार जाना। वो अभी अभी सुबह की सैर से वापस लौटा था। फिजा में उनकी पिछले दिनों की निस्बत ज़्यादा थी। अबीरा ने कुशादा बरामदे के झरोकों से उसे देखा, फिर फौरन दबे पांव उसके पीछे आते हुए उसने अपने सर्द हाथ उसकी आंखों पर रख दिए। बूझो तो जाने। ज़रा सा आगे को झुकते हुए वो शरारत से मुस्कुराई थी। सवेद आज़र ने जवाबन उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए। बिया। ताज़ा मुस्कुराहट उसके लबों पर थी। अबीरा एहसास तफाखुर से मुस्कुरा दी। कब आईं? अगले ही पल वो उसके हाथ छोड़कर ज़रा सा झुकते हुए अपने पाँव को बूटों की कैद से आज़ाद कर रहा था। अबीरा कनखियों से उसकी तरफ देखते हुए उसके मुकाबिल बैठ गई। रात इशा की नमाज के बाद आई थी, मगर यहाँ आकर पता चला कि जनाब अपने ऑफिस की तरफ से शहर से बाहर गए हुए हैं और ये कि रात देर से घर वापस लौटेंगे। तब मजबूरन इंतज़ार से थक कर सोना पड़ा। ओ, अगर मुझे खबर होती कि मोहतरमा बिना इत्तला के मेरे घर तशरीफ़ फरमा हैं तो यकीनन जल्दी आ जाता या रात में ही नींद से उठा लेता। मगर चलो खैर, अब तो अपने पाँव पर खड़ा हो गया हूँ मैं। अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? दोनों जुराबें हाथों में लिए अब वो उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। अबीरा को बेसाख्ता निगाह चुरानी पड़ी। सवेद, जी जाने सवेद, वो उसके चेहरे पर वाज़े इज़्तिराब की कहानी पढ़ रहा था। अबीरा की आंखें पल में आंसुओं से भर आईं। क्या तुम नहीं जानते कि इस वक्त तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? जानता हूँ, मगर ये नई बात नहीं है मेरे लिए। बचपन से अब तक यही माहौल देखते बड़ा हुआ हूँ। तुम टेंशन मत लो। नहीं चांद, तुम उस तूफान से बाखबर नहीं हो जो किसी भी वक्त आ सकता है। मैं जानती हूँ रोहेल अंकल को, वो जिद के बहुत पक्के हैं। मैं कुछ भी गलत नहीं चाहती। मुझ जैसी 100 अबीराएं मेरे चांद पर कुर्बान। इस बार वो रो पड़ी थी। सवेद आजर ने लब भींच कर रुख फेर लिया। तुम भूल रही हो अबीरा कि मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। अगर वो जिद्दी हैं तो मेरी जिद्दी फितरत का अंदाजा भी तुम्हें बाखूबी होना चाहिए। मुझे अंदाजा है, मगर मैं किसी भी तौर से तुम्हारा नुकसान नहीं चाहती सवेद। मैं तुम्हें अजियत में नहीं देख सकती। तुम नहीं जानते ये लोग तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। मैं मजीद खाला अम्मी को तकलीफ में नहीं देख सकती सवेद। मुझसे ये अजियत बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके आंसू फिर शिद्दत से बहने लगे थे। हम्म, सारी उम्र की अजियत समेटने का कहकर ये तो मत कहो अबीरा कि तुम मुझे अजियत में नहीं देख सकती। और जहां तक अम्मी की बात है तो वो भी नहीं चाहती कि उनका अकलौता ज़हीनो फतीन बेटा एक पागल लड़की से शादी करके जीते जी मर जाए। कोई माँ ऐसा नहीं चाह सकती। वो सिर्फ मजबूर हैं और मैं अपनी जिंदगी उनकी मजबूरी पर कुर्बान नहीं कर सकता। सवेद का लहजा अटल था। अबीरा अपने आंसू पीकर रह गई। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते सवेद? ये लोग तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, निकाल देंगे तुम्हें इस घर से। और तुम जानते हो, अगर ऐसा हुआ तो खाला अम्मी एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकेंगी। फिर क्या करोगे तुम? कहाँ से लाओगे अपनी ममता? जिंदगी में लड़कियां बहुत मिल जाती हैं चांद, माएँ नहीं मिलती। भराए लहजे में कहा अबीरा का यह जुमला सवेद के दिल पर घोंसे की तरह लगा था। मुझे जज्बाती ब्लैकमेल मत करो अबीरा, पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूं मैं। और तो शिकस्ता मत करो। यहाँ ये सब लोग कम थे कि तुम भी। दुख से उसका गला रुंध गया था। अबीरा का सर फिर झुक गया। शिकस्ता पा ही तो नहीं करना चाहती मैं तुम्हें। इसीलिए तो देखो, खुद अपना दिल लहूलुहान करके तुम्हें किसी और की रफाकत के लिए मजबूर करने चली आई। तुम क्या समझते हो सवेद? क्या मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं जो इतनी टची हूँ तुम्हारे मामले में कि हवा का तुम्हें छूना भी बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कैसे, किस दिल से तुम्हें किसी और का होने को कह रही हूँ? क्या तुम नहीं समझ सकते? तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं हो सवेद, मेरी धड़कन, मेरा ईमान, मेरा सुकून, मेरी कुल कायनात हो तुम। बहुत जज्बाती हूँ तुम्हारी मोहब्बत के मामले में मैं। मगर मैं खाला अम्मी से भी बहुत प्यार करती हूँ सवेद। मेरी जान से उनकी जान चली जाए, मुझे मरकर भी ये बात गवारा नहीं हो सकती। वो मेरी खाला नहीं, माँ है। एक हकीकी माँ बनकर ही पाला है उन्होंने मुझे। उनके आंसुओं पर मैं अपनी मोहब्बत तो क्या सारा जहान वार दूँ, फिर भी कम है।
اور پھر انہوں نے ہی مجھے بتایا ہے وہ لڑکی قطعی اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی، سمجھو ٹوٹل پاگل ہے، تمہارے تو قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ یہ شادی صرف دکھاوا ہوگی سوید، اور کچھ نہیں۔ وہ شاید قسم کھا کر آئی تھی کہ اسے قائل کر کے رہے گی۔ سوید اندر سے مسمار ہوتا تلخی سے مسکرا دیا۔ تو تم یہ طے کر کے آئی ہو کہ مجھے ہرا کر رہو گی؟ نہیں، تمہیں ہارا ہوا ہی تو نہیں دیکھنا چاہتی میں، اسی لیے تو شیئر کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر ہتھیار پھینکوں گا میں۔ اس بار گہری سانس بوجھل فضا کے سپرد کرتے ہوئے اس نے عبیرہ کا دل دھڑکایا تھا۔ کیسی شرط؟ بہت انہونی نہیں ہے۔ میری زندگی کسی اور کے ساتھ شروع ہونے سے پہلے تم مجھ سے نکاح کرو گی، میری پہلی بیوی تم بنو گی۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، میں بابا کی بات مان لیتا ہوں، اگر نہیں تو پھر ہونے دو جو ہوتا ہے۔ میں کسی کی کوئی بات نہیں مان رہا۔ وہ ضدی تھا مگر عبیرہ کی محبت میں مخلص تھا۔ تبھی اس کی آنکھیں پھر ڈبڈبا گئیں۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر جا کر کہہ دو ان لوگوں سے اندر کہ میں قربانی کے لیے تیار ہوں، انہیں جو اوزار تیز کرنے ہیں کر لیں۔ اس بار سرعت سے اپنی بات مکمل کرتا وہ پھر وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ عبیرہ سختی سے آنکھیں میچ کر مزید بہہ آنے والے آنسوؤں کو پیتی پھر کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی روتی رہی۔ زندگی کبھی ایسے کسی امتحان سے دوچار کر دے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مومی، آذر بھیا آئے ہیں، کیا نہیں ملو گی؟ وہ لان میں بیٹھی جھولی سے ایک ایک پھول اٹھا کر اسے پتی پتی کر رہی تھی جب مریم عباس اس کے قریب چلی آئی۔ اس کا سر بہت آہستگی سے نفی میں ہلا تھا۔ نہیں، کیوں؟ کہاں تو ایک ایک پل ان کی آواز سننے کو پاگل ہوتی رہتی تھی، اور کہاں اب وہ واپس لوٹ آئے ہیں تو ملنا ہی گوارا نہیں۔ خیر تو ہے؟ مریم کو اس کے نہیں نے حیران کیا تھا۔ وہ بیزار بیزار سی اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ وہ بہت بدل گیا ہے مریم، اب اس میں وہ 5 سال پہلے والی کوئی بات نہیں رہی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے اسے دیکھا ہے مریم، اسے قرۃ العین کے سوا دنیا میں دوسری کوئی چیز دکھائی ہی نہیں دیتی۔ 5 سال میں یہاں اس کے لیے پل پل تڑپی ہوں، مگر وہ گھمنڈی بے حس شخص، اس نے ایک بار بھی تم سے یا کسی اور سے میرا نہیں پوچھا۔ اسے اپنی زندگی میں میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مریم۔ وہ آزردہ تھی۔ مریم دھیمے سے مسکرا دی۔ پاگل ہو تم اور کچھ نہیں۔ ایک طرف جنونی محبت کا دعویٰ اور دوسری طرف ایسی شدید بدگمانی۔ ہائے کیا بنے گا میرے اکلوتے بھائی کا؟ اس کے مصنوعی آہ بھرنے پر وہ چڑی تھی۔ محبت تو میں کرتی ہوں نا یار، وہ تھوڑی محبت کرتا ہے مجھ سے۔ وہ بھی کرنے لگیں گے، کوشش جاری رکھو۔ قطرہ قطرہ پانی سے سنا ہے پتھر میں بھی شگاف پڑ جاتا ہے۔ تمہارا بھائی پتھر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اچھا، میں تو تمہارے لیے صرف دعا ہی کر سکتی ہوں، آگے تمہارا نصیب۔ مریم ہنسی تھی۔ مومی تپ کر ہاتھ میں پکڑے پھول کی پتیاں اس پر غصے سے اچھالتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی، جبکہ اوپر اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا آذر عباس اس کی اس حرکت پر نرمی سے مسکرا دیا۔ عبیرہ لان سے اٹھ کر اپنے کمرے میں واپس آئی تو اس کے سارے جسم میں درد کی لہریں سر پٹک رہی تھیں، آنکھیں یوں جل رہی تھیں گویا کچھ ہی دیر میں ان سے لہو ٹپکے گا۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں خود کو صوفے پر گرا کر اس نے آنکھیں میچ لی تھی۔ اسے یاد آنے لگا تھا کہ جب وہ صرف 6 سال کی تھی تو اس کے محبوب بابا کی رحلت ہو گئی تھی، جس کے بعد اس کی ماں فضیلہ بھی اسے ساتھ لے کر اپنے آبائی گاؤں اپنی بڑی بہن کے پاس چلی آئی تھی۔ سوید ان کی اسی بڑی بہن راحیلہ بی کا اکلوتا بیٹا تھا جس میں ان کی جان تھی۔ سوید کے بابا راحیل جعفری اس کی ماں راحیلہ بی اور خالہ فضیلہ بی کے فرسٹ کزن تھے۔ شروع سے ہی راحیل جعفری کی ماں راحیلہ بی اور فضیلہ بی کی ماں پر حاوی رہی تھی، کیونکہ وہ اس خاندان کی پہلی بہو تھی اور بے حد ہوشیار تھی، جبکہ راحیلہ بی کی ماں سیدھی سادھی، حساس دل و دماغ کی مالک عام سی خاتون تھی۔ باطنی چالاکی کے ساتھ ساتھ وہ حسن و صورت میں بھی اپنی دیورانی پر بھاری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حویلی میں برسوں تک راحیل جعفری کی ماں کا راج ہی رہا۔ سونے پر سہاگا قدرت اولاد کے معاملے میں بھی ان پر مہربان رہی۔ وہ لگاتار 4 بیٹوں کی ماں بنی تھی، جبکہ راحیلہ بی کی ماں نے پہلے 2 بیٹیوں راحیلہ بی اور فضیلہ بی کو جننے کے بعد ایک بیٹے کو جنم دیا، جو عین جوانی کے عالم میں زمینوں اور جائیداد کے مسئلے پر اپنے باپ کے ساتھ راحیل جعفری کے بڑے بھائی سہیل جعفری کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ راحیلہ بھی ان دنوں پورے خاندان سے ٹکر لے کر شہر میں پڑ رہی تھی۔ اکلوتے بھائی اور باپ کی اندھوناک موت کی خبر ان پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر فی الفور گاؤں واپس آ گئیں، جہاں ان کے گھر جیسے کوہرام بپا تھا۔ سارا گاؤں قاتل کو جانتا تھا، مگر
ان کے شر سے خوفزدہ ہو کر کسی نے بھی زبان نہ کھولی، اور راحیلہ بے بس سی غم و غصہ پی کر رہ گئی۔ اپنے تایازاد سہیل جعفری کے ساتھ ساتھ انہیں ان کے بقیہ تینوں بھائیوں سے بھی شدید نفرت تھی، اور یہ نفرت اس وقت مزید دوچند ہو گئی جب ان کی ماں ایک صبح چپ چاپ اپنے سسرالیوں کے مظالم کے دکھ سینے سے لگائے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ابھی یہ درد بھی تازہ تھا کہ اس کے نفرت اور خودسری کو ضد بناتے ہوئے راحیل جعفری نے ان سے شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ راحیلہ بھی اس شادی کے لیے کسی طور تیار نہ تھی، مگر وہ پنجرے میں قید پنچھی کی مانند محض پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ ان کی نفرت کو اپنی ضد بناتے ہوئے راحیل جعفری نے ان سے شادی تو کر لی، مگر انہیں بیوی کی حیثیت سے بھی تسلیم نہ کیا۔ وہ عورت جو تائی کے روپ میں انہیں زہر لگتی تھی، اب ساس بن کر مزید قہر ڈھانے لگی۔ چند دنوں میں ذہنی جسمانی طور پر انہیں کچھ یوں ٹارچر کیا گیا کہ وہ جو شعلہ جوالا تھی بجھ کر رہ گئی، دورے پڑنے لگے اور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا۔ فضیلہ بھی جو راحیل جعفری سے چھوٹے عقیل جعفری کی جنوں خیز محبت سے ہار گئی تھی، یہاں اس مقام پر آ کر ان سے شادی سے انکاری ہو گئی کہ اپنی بڑی بہن کو مزید دکھ سے ہمکنار کرنا انہیں کسی طور گوارا نہیں تھا۔ حویلی میں واحد عقیل جعفری تھا جو روایتی جاگیردار ثابت نہیں ہوا تھا، بلکہ فضیلہ بی کی غیر متوقع بے وفائی کے بعد وہ گاؤں تو کیا ملک چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ کتنے عہد، کتنے پلان دونوں کی زندگی کے بیچ ادھورے رہ گئے۔ نفرتوں کے سلسلوں کو محبت کی بارش سے دھونے کا ان کا عزم بس عزم ہی رہ گیا، اور فضیلہ بھی اسی گاؤں میں نمبردار کے بیٹے کی دلہن بن گئی۔ سوید ان دنوں محض 4 سال کا تھا اور سارا سارا دن عقیل جعفری کو یاد کر کر کے چاچو چاچو کہتا اور روتا رہتا تھا۔ جو شفقت اسے باپ سے ملنی تھی وہ چچا نے دی، مگر زیادہ عرصہ یہ شفقت بھی اس کا نصیب نہ رہ سکی، اور وہ پھر سے محرومیوں کی گود میں آ گرا۔ جن دنوں فضیلہ بی کی گود میں ابیرہ آئی، انہیں حویلی سے عقیل جعفری کے بیرون ملک نکاح کی خبر ملی، اور وہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی۔ 4 سالہ ننھے سوید کے ذہن سے عقیل کا تصور بھی نکل گیا، البتہ وہ ابیرہ کو پا کر بہت مسرور تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ ابیرہ سارے دن اس کی باہوں میں کھیلنے کے بعد رات کو بھی اسی کے پاس سوئے۔ اس کی یہ خواہش پوری ہوئی تھی، مگر پورے 6 سال بعد، جب فضیلہ بی پر شوہر کی ناگہانی اچانک موت نے فالج کا اٹیک کر دیا اور وہ زندہ لاش بن کر محض بستر کی ہو رہی۔ ایسے میں راحیلہ بی نے ہی تمام تر مشکلات اور اذیتوں کا سامنا کرتے ہوئے نہ صرف ان کی دیکھ بھال کی بلکہ ابیرہ کو بھی سنبھالا۔ وہ بستر پر ایک طرف بیٹے کو ساتھ لے کر سوتی تو دوسری طرف ابیرہ کو۔ دن ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا روپ دھارتے وقت کا حصہ بنتے چلے گئے، اور سوید ابیرہ کے ساتھ بچپن کی دہلیز سے نکل کر جوانی کی شاہراہ پر آ کھڑا ہوا۔ دونوں کو خبر بھی نہ ہو سکی، اور محبت ان دونوں کے بیچ جیسے پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی۔ اتنی یادیں تھیں جو اس محبت سے وابستہ تھیں، کتنے ایسے واقعات اور باتیں تھیں جو ان کی چاہت کی گواہ بنی تھیں۔ وہ اس کے مزاج کے ہر موسم کی آشنا تھی، اور سوید اسے تو زندگی کا ہر رنگ نظر ہی اس کی خوبصورت آنکھوں میں آتا تھا۔ بہت سے پیمان تھے جو بن کہے دونوں کے بیچ بندھ گئے تھے، اور بہت سی ذمہ داریاں تھیں جو دونوں نے خود بخود اپنے ذمے لے لی تھیں۔ ابیرہ رہ رہ کر اس وقت کو کوس رہی تھی جب 3 روز قبل شام میں وہ ہاسٹل سے گھر آئی تھی۔ شہر میں ان کا مکان تعمیر پا چکا تھا، اور آدھے سے زیادہ سامان بھی نئے گھر میں شفٹ کیا جا چکا تھا، جب اچانک راحیل جعفری نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ ان کے فرمان کے مطابق ان کے لاڈلے بھائی عقیل جعفری اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کے لیے راحیل جعفری اور ان کے اکلوتے بیٹے سوید سے درخواست گزار تھے۔ یہ خبر کسی طرح ہضم ہو ہی جاتی کہ سوید کو یہ پتہ چل گیا۔ ان کے امیر کبیر لاڈلے چچا اپنی جس اکلوتی بیٹی کی شادی اس سے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پاگل ہے، اور کوئی بھی شخص اسے اپنانے کو تیار نہیں۔ راحیل جعفری نے بھائی کی محبت اور بڑے بھائی سہیل جعفری کے دباؤ میں بنا کسی سے بات کیے نہ صرف یہ رشتہ طے کر دیا بلکہ شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ ابیرہ یہ خبر سن کر ہی ہاسٹل سے گھر آئی تھی، جہاں اس وقت سوید کا پورا خاندان اسے گھیرے ہوئے بیٹھا تھا۔ وسیع حویلی کے کشادہ ہال کمرے میں جس وقت اس نے دہلیز پر قدم دھرے، سوید کے بابا راحیل جعفری کی کڑک آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ مت بھولو برخوردار کہ میں تمہارا باپ ہوں، پڑھا لکھا کر پالنے پوسنے اور ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ آج تم اپنے باپ پر اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کرو۔ مت بھولو کہ جتنے تم مجھے عزیز ہو اتنی ہی دلاویز بھی عزیز ہے۔ وہ صرف عقیل کی نہیں، میری بھی بیٹی ہے۔
اگر کسی وجہ سے بیمار ہے تو اس میں اس پاگل کا کیا قصور؟ مشکل اور مصیبت میں اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ بھری دنیا میں کوئی اور اس کا سہارا بنے نہ بنے، تمہیں ضرور اس کا سہارا بننا ہے۔ بصورت دیگر تم یہ گھر اور اپنے والدین کو چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ میں یہ سمجھ لوں گا کہ عقیل اور سہیل بھائی کی طرح میرا بھی کوئی بیٹا تھا ہی نہیں۔ دھڑاک! ابیرہ کو لگا جیسے اس وقت ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہیں۔ معاملہ اتنی شدید نوعیت کا ہوگا اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ سوید وہاں سب کے بیچ تنہا اپنے لیے لڑ رہا تھا۔ راہیلہ بھی اس کے قریب یوں سر جھکائے کھڑی تھی جیسے کسی گھناؤنے جرم کی مجرم ہو، جبکہ سامنے کے صوفے پر راہیل جعفری، عقیل جعفری اور اس کی ماڈرن سی نفیس بیگم براجمان تھے۔ دائیں طرف دھرے پلنگ پر سہیل جعفری اور اس کی بیوی بیٹھی تھی۔ سوید اپنے باپ کی بات پر تپ کر اٹھا تھا۔ ہوں، آپ سے امید بھی یہی رکھی جا سکتی ہے۔ کبھی باپ بن کر بیٹے کو پالا ہوتا تو آج یوں اتنی آسانی سے یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ آپ کیا سوچ کر حق جما رہے ہیں مجھ پر؟ میں آپ کی نوازشوں کا محتاج نہیں ہوں۔ میرے اور میری ماں کے حصے میں سدا قہر آیا ہے آپ کا۔ آپ کی نوازشیں تو سدا اپنے بھائیوں اور ان کی بیویوں پر رہی ہیں، پھر اب یہ خوش فہمی کیوں لاحق ہو گئی آپ کو کہ میں آپ کی خواہش کا احترام کروں؟ سوری والد محترم، یہ دنیا کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر چلتی ہے۔ میری ماں بے شک آپ کی جیتی ہوئی جنگ ہوگی، مگر میں آپ کا مفتوح علاقہ نہیں ہوں۔ نہ میں نے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے کبھی آپ کی عنایتوں کی آس رکھی ہے۔ میں آج جس مقام پر ہوں اپنی ماں کی دعاؤں اور محبتوں کے بعد اپنے بل بوتے پر ہوں۔ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، لہٰذا اس غلط فہمی کو دل سے نکال دیجئے کہ میں یہاں سے نکل کر جی نہیں سکوں گا۔ میں جیوں گا اور جی کر دکھاؤں گا۔ آپ رکھیے اپنی دھن دولت اپنے پاس سنبھال کر، وہ بھی انہی کا بیٹا تھا۔ راہیل جعفری اس کی اس قدر جرت پر دنگ رہ گئے تھے۔ چٹاخ کی زوردار آواز پر جہاں راہیلہ بھی تڑپ کر اٹھی تھی وہیں ابیرہ کا ہاتھ بھی بے ساختہ اپنے دل پر پڑا تھا۔ گستاخ، بدزبان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے سامنے زبان چلانے کی؟ کس نے ڈالی تمہارے ذہن میں ایسی باغیانہ باتیں؟ اور سوچ، ہمارے خون سے جنم لے کر آج ہم کو ہی آنکھیں دکھا رہے ہو۔ یہی سکھایا ہے تمہاری ماں اور تعلیم نے تمہیں؟ راہیل جعفری صاحب کے منہ سے کف بہہ رہا تھا۔ ایسے میں عقیل جعفری فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بس کریں بھائی، اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو زور زبردستی مت کریں۔ ایسے معاملے زور زبردستی سے زیادہ دیر نہیں چلتے۔ دلاویز کی قسمت میں اگر کوئی خوشی لکھی ہی نہیں تو بھلا میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے انداز میں شکستگی تھی۔ سوید جعفری نے تنفر سے سر جھٹک دیا۔ نہیں عقیل، میں نے تمہیں زبان دی ہے، اب اس سے پھرنا میرے لیے موت کے مترادف ہے۔ دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں کرتا دلاویز بیٹی سے شادی۔ راہیل صاحب کی بھائی سے محبت اور واضح چیلنج پر سوید پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، جبکہ ابیرہ کو لگا جیسے اس کا وجود پتھر کا ہو گیا ہو۔ اس وقت اسے مزید کچھ دکھائی دے رہا تھا نہ سنائی دے رہا تھا۔ عجب قیامت پڑی تھی دل پر کہ وہ سسکی بھی نہ نکال سکی۔ اسی رات سوید بنا کسی کو بتائے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اسی رات راہیلہ بھی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر بمشکل منتوں اور دعاؤں سے زندگی کی طرف واپس لوٹی تھی۔ سوید اس متوقع حادثے پر فوراً گھر تو واپس لوٹ آیا تھا، مگر اس نے ہتھیار نہیں پھینکے تھے۔ راہیل جعفری صاحب سے مکمل خفا وہ پورا ایک ہفتہ سب سے لڑا تھا، مگر بالآخر ابیرہ نے اسے ہار ماننے پر مجبور کر ہی ڈالا تھا۔ اس رات وہ روئی تھی اور اتنا روئی تھی کہ صبح اس کا پورا وجود تیز بخار میں جل رہا تھا۔ اپنی ماں اور خالہ کی محبت میں مجبور ہو کر اس نے اپنا پیار قربان کرنے کا حوصلہ کر لیا تھا، مگر اب جو جو وقت گزر رہا تھا اسے جیسے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ سخت گرمی کی چلچلاتی دھوپ میں جس وقت اسے سوید کی بائک کا ہارن سنائی دیا، وہ بے کل سی لب کاٹ کر رہ گئی۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد بھی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سوید ہارن پہ ہارن دے رہا تھا، وہ بہت مجبور ہو کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ بیٹھو۔ کالج گیٹ سے نکل کر جو ہی وہ اس کی طرف بڑھی، اس نے فوراً حکم صادر کر دیا۔ ابیرہ نے دیکھا اس وقت وہ سخت تناؤ کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی وہ منمنائی تھی، سوید، آئی ایم سوری، میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی کسی صورت وہ نہیں کر رہا جو صحیح ہے۔ وہ لب بھینچے کہہ رہا تھا۔ ابیرہ کو تاؤ آ گیا۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ چپ چاپ بیٹھ جاؤ ابیرہ، سڑک پر تماشا مت بناؤ پلیز۔ سوید، تم بیٹھتی ہو کہ زبردستی پکڑ کر بٹھاؤں؟ اب کہ وہ غصے ہوا تھا، ابیرہ بے بسی سے ایک نظر اسے دیکھتی چپ چاپ بیٹھ گئی۔
اگلے 30 منٹ میں وہ اپنے کسی جاننے والے وکیل کے پاس بیٹھا اسے سارا احوال سنا رہا تھا۔ ابیرہ اس دوران خاموش بیٹھی اپنی شور مچاتی دھڑکنوں کو سنبھالنے اور سمجھنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سوید کے ساتھ کورٹ میں کھڑی تھی اور اگلے چند لمحوں میں کچھ ضروری کاغذات پر چند دستخط گھسیٹ دینے کے بعد وہ ابیرہ شیرازی سے ابیرہ سوید ہو گئی۔ ٹانگوں کے ساتھ ساتھ اس وقت اس کی انگلیاں بھی کانپ رہی تھیں، مگر سوید کی محبت اور گرم ہاتھوں کی حرارت نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش، ساتھ ہی اس کے دوست بھی خوش تھے۔ کورٹ سے رخصتی کے بعد جب وہ اسے اپنے ایک دوست کے گھر لے کر آیا تو اس کا چہرہ سچی خوشی سے تمتما رہا تھا۔ والٹ میں موجود سارے پیسے اس نے کورٹ اور دوستوں میں مٹھائی کے لیے بانٹ دیے تھے۔ ابیرہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ تھینکس، تھینکس میری جان کہ تم نے مجھے محبت کی اس پرکٹھن راہ پر بے آسرا تنہا بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ میں بہت خوش ہوں ابیرہ، اتنا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور ہاں، آج سے میرا وعدہ ہے تم سے، بیوی ہونے کا حق میں صرف اور صرف تمہیں دوں گا۔ اس پاگل سے شادی کاغذی کارروائی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگی۔ جیسے ہی حالات ہمارے حق میں ہوئے وہ کاغذی بندھن توڑ دوں گا۔ میرے بچے اگر دنیا میں آئیں گے تو صرف تمہارے بطن سے، سمجھی؟ جگر جگر چمکتی روشن سیاہ آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ ابیرہ نے پرسکون ہو کر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ سوید کی نرم گداز انگلیاں جانے کتنے دیر تک اس کے سلکی بالوں کو سہلاتے ہوئے اس پہ عجیب سا سحر طاری کرتی رہی تھیں۔ آذر یزدار عباس حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان اپنے گھر واپس لوٹا تھا۔ عمر میں وہ مومی اور مریم سے پورے 5 سال بڑا تھا۔ اس سے 2 سال بڑا یاسر یزدار عباس تھا، جس نے لندن میں ہی اپنے والد کی رحلت کے بعد ان کے کاروبار کو سنبھال لیا تھا۔ مومی ان کی اکلوتی خالازاد کزن تھی، جس کے نازک سراپے اور بے جا لاڈ پیار کے باعث انہی کی مما آسیہ بیگم نے اس کا نام پیار سے مومی رکھ دیا تھا۔ آذر کو یاد تھا جب وہ لوگ چھوٹے تھے تو دن بھر معمولی معمولی سی باتوں پر کتنا لڑتے تھے۔ وہ غصے ہو کر اگر اس کے بال کھینچتا تھا تو مومی غضبناک ہو کر اپنے دانت اس کے بازو میں گاڑ دیا کرتی۔ کبھی کبھی وہ اتنی شدت سے بازو کاٹتی تھی کہ وہاں زخم بن جاتا تھا۔ اب بھی اس کے بائیں بازو پر مومی کے دانتوں کے نشان زخم کی صورت رقم تھے، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اب ان زخموں پر کھرنڈ آ گیا تھا۔ مومی اور مریم نے میٹرک تک اسی کی درسگاہ میں تعلیمی مدارج طے کیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جھگڑوں کے باوجود وہ اسکول میں ان دونوں کا خاص خیال رکھتا تھا۔ میٹرک کے بعد مومی کے والدین نے اچانک پاکستان واپسی کا فیصلہ کیا تو وہ بے قرار ہو گئی۔ مریم اور آذر کے بغیر کہیں رہنے کا خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے وہیں رہ کر مزید پڑھنے کی ضد کر لی۔ آذر کو اس کی اس ضد کا پتہ چلا تو وہ بے حد حیران ہوا۔ کہاں تو ان کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی تھیں اور کہاں اب وہ موم کی گڑیا اس کے لیے رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ اپنی اسی حیرانی کو دور کرنے کے لیے وہ اس کے کمرے میں اس کی ضد کی وجہ پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ جب وہ مسل مسل کر آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، آذر، تمہارے بغیر پاکستان میں میرا دل نہیں لگے گا۔ واہ، کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے پتہ نہیں کتنی گہری دوستی ہو ہماری۔ جنگلی بلی، تم تو کل کو شادی کے لیے بھی یوں ہی اڑ جاؤ گی کہ مجھے تو آذر سے ہی شادی کروانی ہے، کسی اور کے ساتھ میرا دل نہیں لگے گا۔ ہاں تو اور کیا، شادی بھی تم سے ہی کرنی ہے مجھے، اور کسی سے نہیں۔ جی نہیں محترمہ، معاف کرو مجھے، میں باز آیا ساری عمر کے لیے یہ مصیبت مول لینے سے۔ کیا میں مصیبت ہوں؟ مومی کو اس کے صاف جواب پر سخت صدمہ ہوا تھا۔ وہ شگفتگی سے مسکرا دیا، اور نہیں تو کیا، پوری چڑیل ہو، جنگلی بلی۔ تم خود ہو گئے جنگلی بلے۔ اچھا خبردار، جو دوبارہ مجھ سے بات کی تو میں جا رہی ہوں پاکستان اپنے ددھیال والوں کے پاس۔ تم رہنا یہاں اپنی اینی ٹینی کے ساتھ، خوش و خرم۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ چڑی تھی اور آذر بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اس کے لاکھ روکنے اور منانے کے باوجود اپنے والدین کے ساتھ پاکستان چلی آئی تھی، جبکہ آذر عباس اس کی اس ضد پر کڑتا رہ گیا تھا۔ مومی کے بغیر لندن جیسے خوبصورت ایڈوانس شہر میں اس کے 5 سال بہت اداس گزرے تھے۔ ایک طرح سے اسے مومی کو چڑھانے، رلانے اور پھر منانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اسے اشتعال دلا کر پھر اس کا جارحانہ روپ دیکھنا بہت لطف دیتا تھا، مگر دلی غصے کی وجہ سے اس نے کبھی اس پر یہ بات کھلنے نہیں دی تھی۔ وہ پاکستان سے آتی اس کی میلز کا جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ قرۃ العین جو بروکن فیملی کی ٹوٹی پھوٹی سی سمجھدار لڑکی تھی اور پوری کلاس میں اس کی واحد عزیز دوست تھی، اکثر اسے مومی کے حوالے سے چھیڑتی اور وہ کبھی ہنس کر کبھی ڈانٹ کر اسے ٹال دیتا۔
اس کی فیملی مومی لوگوں کے لندن سے کوچ کے 1 سال بعد ہی پاکستان شفٹ ہو گئی تھی، مگر وہ پاکستان نہیں آیا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے تک وہ یاسر عباس کے ساتھ لندن میں ہی رہا تھا، اور یہی وہ بات تھی جس نے مومی کو سب سے زیادہ ہرٹ کیا تھا۔ پورے 5 سال بعد پاکستان واپسی پر اینی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ وہ پاکستان میں اس کے ساتھ مل کر بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی تھی، اور آذر کے لیے یہ خوشی کی بات تھی۔ تاہم اپنی واپسی پر شوق دید سے بے حال مومی کو، جو نکھر کر اور بھی پیاری ہو گئی تھی، اس نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا تھا۔ ویسے بھی اس کی سوچ میں بہت میچیورٹی آ گئی تھی۔ وہ اسے پچھلے 5 سال کی جدائی کا بدلہ اپنے ہی انداز میں لینے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ راحیلہ بھی اور فضیلہ بھی کو سوید آذر کے کارنامے کی خبر ہو چکی تھی، اور وہ دونوں اس پر بے حد مسرور تھیں۔ تاہم فضیلہ بھی کے دل کو کچھ وسوسے ضرور گھرے ہوئے تھے۔ سوید عبیرہ کے ساتھ گھر واپس لوٹا تو وہ کتنی ہی دیر اس کا منہ چومتے ہوئے زاروں قطار روتی رہی تھی۔ وہ بدنصیب تھیں، اپنا پیار نہیں پا سکی تھی، تاہم ان کی بیٹی کے آنکھوں کے خواب ضرور تعبیر پا گئے تھے۔ دوسری جانب راحیلہ بھی اپنی دلی تمنا کی تکمیل کے لیے اپنے بیٹے کی جرات اور جائز حکمت عملی پر از حد مطمئن و مشکور تھی۔ ان کا دل اپنے سونے رب کا شکر ادا کرتا نہ تھک رہا تھا۔ حویلی میں دلاویز جعفری سے سوید کی نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، تاہم اب انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ مسرور تھی کہ ان کے دل نے جس لڑکی کو بہو کے روپ میں دیکھنے کی خواہش کی تھی، بالآخر پہلے وہی لڑکی ان کی اکلوتی بہو کے منصب پر فائز ہوئی تھی۔ اس روز دلاویز جعفری کے ساتھ سوید کی نکاح کی تقریب تھی۔ دلاویز کی خراب طبیعت کے پیش نظر شادی کی دیگر رسومات سے پرہیز کرتے ہوئے صرف نکاح کی تقریب ہی شایان شان طریقے سے ارینج کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ عبیرہ کو اس روز ہلکا ہلکا بخار تھا۔ سوید شہر میں تمام انتظامات کی دیکھ بھال کے بعد گاؤں واپس آیا تو راحیلہ بھی سے مل کر سیدھا اس کی طرف چلا آیا، جو اس وقت مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد جائے نماز پر بیٹھی چپ چاپ آنسو بہاتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ سوید ایک سرسری نگاہ اس کے بھیگے چہرے پر ڈالنے کے بعد کسی لاؤبالی بچے کی مانند اس کی گود میں سر رکھ کر زمین پر ہی لیٹ گیا۔ عبیرہ نے چونک کر فوراً سے پیشتر دعا سمیٹتے ہوئے آنسو پہنچے تھے، جب سوید نے محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ لو، مجھے ہی مانگ رہی تھی نا اللہ سے، میں آ گیا، مہربانی، مگر اٹھو یہاں سے۔ کیوں؟ کیوں اٹھوں؟ میری خالہ جانی کا گھر ہے اور محبوب بیوی کی گود ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ پاگل ہو تم اور کچھ نہیں۔ عبیرہ نے بے ساختہ نگاہ چراتے ہوئے اپنے آنسو اس سے چھپانا چاہے تھے جب وہ بولا، رو کیوں رہی ہو عبیرہ؟ میں تو وہی کر رہا ہوں جو تم نے مجھ سے چاہا ہے، وگرنہ ایک پاگل لڑکی سے شادی میں بھلا میرا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ خود سوچو، میرے تو سارے جذبے صرف تم سے وابستہ ہیں، اس لیے آج رات تقریب میں تم میرے ساتھ ساتھ رہو گی، سمجھی؟ نم آنکھوں سے سر ہلاتے ہوئے وہ اسے بے حد پیاری لگی۔ چلو شاباش، اب یہ آنسو پونچھو، نہیں تو میں ہونٹوں سے چنوں گا تو پھر تم شکایت کرو گی۔ وہ پھر شرارت پر آمادہ تھا۔ عبیرہ نے ہلکا سا مکہ بنا کر اس کے چوڑے سینے پر رسید کر دیا۔ زیادہ رومانس بکھارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ضرورت ہے یار، میری مما بہت بےتابی سے اپنی گود میں میرے بچے کھلانے کی خواہش مند ہیں۔ وہ کب باز آنے والا تھا؟ عبیرہ اسے گھور کر رہ گئی۔ تو میں نے ابھی ایسا کچھ نہیں کرنا، تو کہ بچی آرام سے رہو، ضروری نہیں کہ ہر بار میں تمہاری مانتا رہوں گا، کبھی دل کے کہے پر بھی چلنے دیا کرو۔ اچھا، اچھا جی اچھا، تمہیں تو اللہ سمجھے۔ وہ اب پزل ہو رہی تھی۔ سوید جان بوجھ کر اگلے 3-4 گھنٹوں تک اسے یوں ہی زج کرتا رہا۔ دلاویز جعفری سے سوید کی نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ وہ شہر بارات کے ساتھ روانہ ہونے سے پہلے پھر عبیرہ کی طرف اسے اور فضیلہ بھی کو لینے آیا تھا۔ جب اسے سادہ سے کپڑوں میں ہلکا پھلکا تیار دیکھ کر بے خود سا اس کے قریب چلا آیا۔ بیا، وہ جو سنگھار میز کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی، اس کی پکار پر پلٹی۔ بیا، میں کسی دلاویز جعفری سے شادی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس کی قربت پر دھڑکتے دل کو بمشکل سنبھالتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، مگر پھر سوید کی آنکھوں میں دیکھ کر فوراً نگاہ جھکا گئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، اور کچھ نہیں۔ صحیح کہہ رہی ہو قسم سے، آج تو ٹھیک ٹھاک خراب ہو رہا ہے۔ ایک شعر سنو، جس طرح میرا خواب ہے اس طرح تیرے ساتھ، ایک شام گزر جائے تو ایک شام بہت ہے۔ اپنی گرم سانسوں سے عبیرہ کے چہرے کو چھوتے ہوئے اس نے سرگوشی کی تھی جب وہ بولی، عقل کو ہاتھ مارو سوید، وہاں سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، تو کرنے دو نا یار، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟
अच्छे भले मूड का बेड़ा गर्क करके रख देती हो। बिल्कुल अच्छी बीवी नहीं हो तुम। अपनी ठोड़ी मजे से उसके कंधे पर टिकाते हुए उसने दुहाई दी थी। जब वो मुस्कुरा दी, चलो दूसरी तो अच्छी मिल रही है ना, उससे प्यार करवा लेना। उसने मजाक किया था मगर सवेद बुरा मानकर तप उठा। शट अप। तप कर कहते हुए वो फौरन कमरे से निकलकर बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ गया था, जबकि अबीरा हंसते हुए फजीला बी के कमरे की तरफ बढ़ गई। मैरिज हॉल में जिस वक्त वो अपने खानदान वालों के दरमियान घिरा, खुद को अगदे सानी के लिए तैयार कर रहा था, अबीरा की आंख के आंसू उसे तड़पा गए। ढेरों मेहमानों के बीच वो स्टेज के करीब बैठी, जैसे अपना जब्त आजमाने की कोशिश कर रही थी। सवेद से रहा ना गया तो उठकर उसके करीब चला आया। बिया, तुम रो रही हो? नहीं तो झूठ मत बोलो। देखो, अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं अभी। वो मुस्तरिब था। अबीरा आंसू छुपाती जबरदस्ती मुस्कुरा दी। पागल मत बनो, मैं ठीक हूँ। जाओ, सब इधर ही देख रहे हैं। अपने हाथ उसकी गिरफ्त से निकालते हुए उसने बमुश्किल सवेद को पीछे धकेला था, जिस पर राहिल जाफरी साहब, जो अपने किसी दोस्त से बातों में मगन थे, पहलू बदल कर रह गए थे। अंदर कमरे में दिलावेज जाफरी ताहाल होशो हवास से बेगाना पड़ी थी, और मिसिज अकील के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आंटी, मेरा ख्याल है हमें मोमी को अभी मजीद कुछ वक्त देना चाहिए था। नहीं बेटे, डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी फौरी शादी बेहद ज़रूरी है। मगर अल्लाह सब बेहतर करेगा मरियम। तुम किसी तरह इसका जहन इस तरफ बनाओ प्लीज़। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। थकन और अनदेखे दर्द की आमेजिश ने उसका लहजा भारी बना दिया था। मिसिज अकील कदरे मुतमईन सी कमरे से निकल गई। सवेद ने उलझे दिलो दिमाग के साथ निकाह नामे पर साइन किए थे, और फिर जबरन मुस्कुराकर सबसे निकाह की मुबारकबाद वसूल की। इस दौरान उसने ना तो दुल्हन को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया, न इस मामले में उसकी कोई दिलचस्पी सामने आ सकी। निकाह के बाद खाने का दौर चला तो वो अबीरा को लेकर मैरिज हॉल से निकल आया चुपके से। बस अब तो खुश होना अबीरा। मैंने बांट दिया खुद को दो हिस्सों में। नहीं, कागज के इस जबरी ताल्लुक को मैं कोई अहमियत नहीं देती। तुम मेरे हो, और जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ मेरे ही रहोगे। सवेद का बाजू अपने बाजुओं की गिरफ्त में लिए उसने आहिस्ता से अपने होंठ उसकी ठोड़ी से टच किए थे। सवेद जैसे बेजान सा गाड़ी में आ बैठा। ये यकीन हमेशा कायम रखना आबिरा, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे और मेरे बीच जरा सी भी गलत फहमी आई, उसी दिन मैं मर जाऊंगा। पागल हो गए हो? तड़प कर कहते हुए अबीरा ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया था। मैं सच कह रहा हूँ अबीरा, मेरी सांसें तुमसे जुड़ी हैं। तुम मेरे वजूद, मेरे सारे जज्बों के मालिक हो। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ये जिंदगी अगर खूबसूरत है तो सिर्फ तुम्हारे दम से। ममा के बाद तुम दूसरी औरत हो जो मुझे अपनी जान से बढ़कर प्यारी है। वो जज्बाती हो रहा था। अबीरा ने मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखते हुए उसका सर अपने सीने से लगा लिया। तुम भी मेरा ईमान हो सवेद। जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरी वफा तुम्हारी हमसफर रहेगी। सवेद की आंखों की नमी उसे भी रुला गई थी। तकिया बाहों में दबाए बेड पर आड़ा तिरछा लेटा वो गहरी नींद में गर्क था, जब मोमी दबे पांव उसके कमरे में चली आई। नीचे आसिया बेगम और मरियम नाश्ते की तैयारी कर रही थी। उसने तफसीली निगाह से आजर का जायजा लिया। वो पहले से कदरे कमजोर हो गया था। कितने अफसोस की बात थी कि वो लंदन से उसके लिए कोई तोहफा नहीं लाया था। वो दुख की इंतहा पर थी। इस वक्त उसे कुछ और न सूझा तो फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर पूरी की पूरी उस पर उंडेल दी। वो जो गहरी नींद में था, इस अचानक उफ्ताद पर हड़बड़ा कर उठ बैठा। तुम? निगाह उसके मुस्कुराते चेहरे पर पड़ते ही उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गई थी। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए उसने उसे चिढ़ाया था। जब वो गहरी सांस भरकर उसे देखते हुए बोला, किसी को गहरी नींद से जगाने का ये कौन सा तरीका है? बहुत जबरदस्त तरीका है। तुम्हें क्या पता पाकिस्तान में ये तरीका कितना कामयाब है। मजे से कहते हुए वो उसकी स्टडी टेबल पर टिक गई थी। आजर उसे देख कर रह गया। तुम इंतहाई बदतमीज और बेवकूफ लड़की हो, और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? वो कहाँ उसके रोब में आने वाली थी। आजर बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा हुआ। अपने घर में सुकून नहीं है तुम्हें, जो हर लम्हा इधर दौड़ी रहती हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी खाला का घर है, जब दिल चाहे आऊं जाऊं, तुम्हें क्या? बहुत बोलना आ गया है। अच्छी तमीज सीखी है यहाँ आकर। उसे बुरा लगा था। मम्मी उसे मुंह चिढ़ाकर रह गई। अगले 3-4 रोज वो एनी के साथ काम में बेहद मसरूफ रहा था। मम्मी का बसना चलता था कि एनी को शूट कर डालती, जो लंदन के बाद पाकिस्तान में भी उसके गले का हार बनकर रह गई थी।
اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ گھر کے لان میں بیٹھا کسی ضروری امور پر ڈسکس کر رہا تھا جب وہ مریم کے ساتھ اسلامک اکیڈمی سے واپسی پر اس طرف چلی آئی۔ مریم، تم مانو نہ مانو، تمہارا یہ بھائی ضرور اس اینی چڑیل سے شادی کرے گا۔ وہ جلی تھی۔ مریم مسکرا دی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے یار، وہ صرف بھائی کی اچھی دوست ہے اور بس۔ ہاں تم تو یہی کہو گی، آخر ہونا بھائی کی چمچی۔ پاگل ہو تم اور کچھ نہیں۔ مریم ہنسی تھی۔ وہ تیز تیز چلتی لان کراس کر گئی۔ آزر کی پرشوق نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ لان سے اٹھ کر اندر آیا تو وہ آسیہ بیگم کے پاس بیٹھی مزے سے نوڈلز کھا رہی تھی۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتا وہیں بیٹھ گیا۔ تم پھر آ گئیں؟ آخر نہیں ہے نا سکون اپنے گھر میں؟ وہ اسے تنگ کرنے سے باز آنے والا نہیں تھا۔ منہ میں کلس کر رہ گئی۔ اپنے شوق سے نہیں آئی، تمہاری بہن زبردستی کھینچ کر لائی ہے۔ اچھا، یقیناً سارے گھر کی صفائی کروانی ہوگی یا پھر کپڑے دھونے ہوں گے۔ کل سے کام والی بھی تو نہیں آ رہی نا؟ چلو پہلے میرا کمرہ صاف کر دینا، بہت خراب ہو رہا ہے۔ منہ دھو رکھو اور خود کرو یہ سارے کام۔ فضول لوگوں سے گپ شپ میں جو قیمتی وقت برباد کرتے ہو اسے کبھی مفید بھی بنا لیا کرو۔ غصے میں ناک چڑھا کر بولتی وہ اسے بے حد اچھی لگی تھی۔ آسیہ بیگم مسکرا کر اٹھتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مریم، میں ذرا مارکیٹ تک جا رہا ہوں اینی کے ساتھ، واپسی پر املی کا شربت بنا کر رکھنا۔ فوراً سنجیدہ ہو کر وہ مریم سے مخاطب ہوا تھا۔ مومی کی جلن مزید بڑھ گئی۔ اللہ کرے تم اسے چھوڑنے جاؤ اور تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے جس میں وہ اسٹوپڈ لڑکی مر جائے۔ مومی، پاگل ہو گئی ہو؟ اس کے دبے دبے لہجے کی بددعا پر مریم نے دہل کر اس کی طرف دیکھا جب وہ ضبط کرتے ہوئے بولی، ابھی تو نہیں ہوئی مگر تم دیکھ لینا، تمہارا یہ بھائی ایک دن ضرور مجھے پاگل کر کے چھوڑے گا۔ آزر کمرے سے نکل چکا تھا۔ مریم محض افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مریم، کیا آزر واقعی اینی سے محبت کرتا ہے؟ اس روز اکیڈمی جاتے ہوئے مومی نے مریم سے پوچھا۔ جب وہ بولی، نہیں میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہے۔ کیوں، تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ بے چین تھی۔ مریم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اینی بھائی سے بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے آزر، خیال کیا کرو اس کا۔ اس سے مجھے پتا لگا کہ بھائی کی زندگی میں وہ نہیں ہے۔ گڈ، میں ایویں خار کھاتی ہوں بیچاری سے۔ ویسے پھر وہ کون ہے جس کی وہ سفارش کر رہی تھی؟ یہ تو مجھے پتا ہے کہ وہ میری سفارش کسی صورت نہیں کر سکتی کیونکہ میرا اسے اب تک بہت غلط بیہیو رہا ہے۔ یہ تو اب وہی جانے، مگر یہ ہے کہ بھائی کسی نہ کسی سے محبت کرتے ضرور ہیں۔ کیسے؟ میرا مطلب ہے تمہیں کیسے پتا؟ ابھی پرسوں پتا چلا ہے، جب میں انہیں شام کے بعد چائے دینے گئی۔ بھائی کے ہاتھ میں کسی لڑکی کی تصویر تھی اور وہ اکیلے میں اس سے باتیں کر رہے تھے۔ میں گئی تو جلدی سے تصویر ڈائری میں چھپا کر رکھ دی۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ کوئی لندن کی لڑکی ہی ہے کیونکہ بھائی کے سیل پر آنے والی زیادہ تر کالز لندن کی ہی ہوتی ہیں۔ ہائے نہیں مریم، میرے ہوتے اگر کسی نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا تو میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ وہ جذباتی ہوئی تھی۔ مریم نے نظر پھیر لی۔ بس رہنے دو، دلوں کی سلطنت گنڈا گردی سے نہیں جیتی جاتی، اس معاملے میں صرف عاجزی چلتی ہے۔ تمہارے بھائی کا دل عاجزی سے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ اچھا؟ وہ چڑی تھی۔ مریم خفا ہو گئی۔ ایک تو تم فتوے بڑی جلدی جاری کر دیتی ہو، ذرا جو کسی کی بات سمجھ میں آ جائے تمہارے۔ مجھے نہیں سمجھنی ایسی کوئی بات جس سے اسے مزید اکڑنے کا موقع ملے۔ ایک تو پہلے ہی اس کی گردن میں خم نہیں ہے اور اوپر سے تم مجھ سے منتیں کروا ہی رہی ہو۔ نہ بابا، مجھے تمہاری یہ نادر رائے منظور نہیں۔ وہ ہٹلر سوچ کی مالک تھی۔ مریم منہ پھیر کر اپنی جماعت کی طرف بڑھ گئی۔ آزر کا آئی ڈی کارڈ اور اے ٹی ایم کارڈ اکٹھے گم ہو گئے تھے۔ سارا کمرہ چھان مارا مگر کہیں سے وصولیابی نہ ہوئی۔ تبھی اس نے مریم سے پوچھ تاچھ کی تھی مگر وہ صاف مکر گئی، یہ کہہ کر کہ بھائی میں تو آپ کے کمرے میں جاتی ہی نہیں ہوں۔ پھر جن اٹھا کر لے گئے یا انہیں پاؤں لگ گئے۔ اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ مریم کو یاد آ گیا کہ صبح اس کے آفس جانے کے بعد مومی وہاں آئی تھی۔ تبھی وہ بول اٹھی تھی، بھائی صبح مومی یہاں آئی تھی، شاید اس نے ادھر ادھر رکھ دیے ہوں۔ مومی کی شرارتیں بہت بڑھ گئی تھی۔ آزر آج اسے رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اوکے، فوری بلا کر لاؤ اسے۔ مومی بلیک میکسی میں نکسک سی تیار کہیں جانے کو پر توڑ رہی تھی جب آزر کے بلاوے پر بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس کے حضور پیش ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے بنے سمرے دیکھ کر وہ اپنا مسئلہ فوری ہی بھول گیا۔ مریم کا دل من ہی من میں بے تحاشا ہنسنے کو چاہ رہا تھا مگر وہ ضبط کیے رہی۔ ایک فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ہے، وہیں جا رہی ہوں۔ کیا یہی پوچھنے کے لیے بلایا ہے؟ جی نہیں، میرا آئی ڈی کارڈ اور اے ٹی ایم کارڈ کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا، مجھے تو نہیں پکڑائے تھے۔
मम्मी मैं इस वक्त टेंशन में हूँ, मुझे तंग मत करो। वो शदीद गुस्से में था। मम्मी ठठक कर रह गई। जो सच है मैं वही कह रही हूँ। ओके फिर आओ मेरे साथ। लपक कर आगे बढ़ते हुए उसने मम्मी का बाजू थामा और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटता ऊपर की बालाई मंजिल पर ले आया। मम्मी इस वक्त उसका मूड समझने से कतई कासर थी। वो टेरेस के करीब आया और इससे पहले कि मम्मी उसका इरादा जानती, उसने उसे बाजू से पकड़कर टेरेस से नीचे लटका दिया। वो चीखी थी और इसका दिल लम्हे में खुश्क पत्ते की मानंद काम कर रह गया था। अब बोलो, मुझे तंग करने से बाज आओगी या नहीं? आज़र, वो खौफ से चीख रही थी मगर वो बेनियाज था। मेरे कार्ड वापस करती हो या फेंक दो नीचे? आज़र, मोमी का लहजा खौफ और दुख से फट रहा था। वो जैसे आज़र की कोई बात नहीं सुन पा रही थी। मरियम भागते हुए ऊपर आई थी और फिर सामने का मंजर देखकर वो भी परेशान हो गई। मोम के सांचे में ढली उसकी वो प्यारी सी कज़न आज़र अब्बास के दो मजबूत बाजुओं के सहारे फिजा में लटकी हुई थी। भाई ये क्या कर रहे हैं? वो परेशान से उसके करीब आई थी जब वो बोला, तुम चुप रहो मरियम, इसे इसकी शैतानियों की सजा मिलनी चाहिए। मोमी का रंग अब सफ़ेद पड़ रहा था। आज़र को ना चाहते हुए भी उसे वापस खींचना पड़ा। बोलो, बाज आओगी अपनी हरकतों से कि नहीं? वो ज़रा सा नरम पड़ा था। मोमी से अपनी सांसें दुरुस्त करना दुश्वार हो गया। मोमी तुम ठीक हो? मरियम परेशानी से आगे बढ़ी थी मगर मोमी ने उसका हाथ झटक दिया। वो अब रो रही थी। आज़र अब्बास की टेंशन मजीद बढ़ गई। तो तुम अपनी फजूल हरकतों से बाज नहीं आओगी। शट अप, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए इतनी सस्ती हूँ। खबरदार जो कभी दोबारा मुझे छूने की कोशिश की। उसकी भीगी आंखों में जैसे आग दहक रही थी। आज़र कुछ देर उसे संजीदगी से देखता वापस पलट गया, जबकि मरियम अब उसकी दहकी हुई आग को सर्द करने की कोशिश कर रही थी। टीवी लाउंज में टेलीविज़न फुल आवाज़ के साथ चल रहा था, जबकि वो उसके सामने बैठी जैसे वहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं थी। वो छोटी सी थी जब उसकी माँ ज़बरदस्ती उसके पापा से डिवोर्स लेकर अलहदा हो गई। कुर्रत लैन के लिए वो वक्त ज़िंदगी का सबसे कठिन वक्त था, मगर फिर इससे भी बुरा वक्त तब आया जब उसके पापा ने भी दूसरी शादी कर ली। वो जैसे अपने ही घर में एक फालतू शय की हैसियत इख्तियार कर गई थी। ऐसे में आज़र की फैमिली और दोस्ती ने उसे बहुत सहारा दिया था। वो जो मायूसियों और गमों के हिसार में कैद हो चली थी, आज़र के साथ ने उसे दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस खींच लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ वो जैसे उसकी फैमिली का हिस्सा बनती चली गई थी। उसे इस तन्हाई और वहशत का एहसास ही न रहा, जो कुछ रोज़ पहले उसे दीमक की तरह चाट रहा था। वो फिर से जीने लगी थी। उस रोज़ भी आज़र अपने सारे काम उल्तवा में डालकर उसकी सालगिरह धूमधाम से मनाने के लिए घर का कोना कोना सजा रहा था। मोमी हर बात से बेखबर उस रोज़ अकेली ही अकेडमी गई थी, जबकि मरियम ने घर में काम का बहाना बनाकर छुट्टी कर ली। वो अकेडमी से वापस आई तो आज़र मरियम के साथ मिलकर हॉल कमरे की सजावट कर रहा था। वो ज़रा सी हैरान हुई थी। कहाँ तो उसकी इतनी मसरूफियत के सर खुजाने को टाइम नहीं, और कहाँ अब मुकम्मल फुर्सत से बच्चों की तरह दरो दीवार पर रंगारंग रिबन लगाकर वहाँ गुब्बारे बांध रहा था। उसे याद आया वो लंदन में सिर्फ उसकी सालगिरह के रोज़ ऐसा एहतमाम किया करता था। मेहमानों को मदऊ करने के साथ साथ घर को सजाना और संवारने से लेकर मज़े मज़े के पकवान तैयार करने में भी वो हमेशा सबसे आगे रहा करता था। मोमी चाहकर भी उन दिनों को भुला नहीं पा रही थी जब वो सिर्फ और सिर्फ उसका था। वो आगे बढ़ी थी और मरियम के करीब आ खड़ी हुई थी। क्या हो रहा है? कोई आ रहा है क्या? अरे नहीं यार, आना किसने है? एनी की सालगिरह है और आज़र भैया उसे सरप्राइज देना चाह रहे हैं। मरियम केक सजाने में मसरूफ थी। वो देख ही नहीं सकी कि उसके अल्फाज ने मोमी के चेहरे पर क्या असर डाला है। आज़र अब मेज से कूदकर उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। तुमने एनी के लिए कोई गिफ्ट वगैरह खरीदा है कि नहीं? कितनी फिक्र थी उसे एनी की खुशी और पसीराई की। मोमी के अंदर जैसे धुआं सा भर गया। नहीं, क्यों? अपने लिए तो बड़ी कॉन्शियस रहती हो। कभी दूसरों की खुशी का ख्याल भी कर लिया करो। दूसरों की खुशी का ख्याल रखने के लिए तुम काफ़ी हो आज़र अब्बास। उसी के अंदाज में तब कर जवाब देते हुए वो फिर वहाँ ठहरी नहीं थी, जबकि आज़र अब्बास उसकी भीगी पलकों का तसव्वुर करके मुस्कुरा दिया था। ये ठीक नहीं है भाई, आपको पता भी है कि वो आपसे कितना प्यार करती है, फिर भी आप उसे दुख देने से बाज नहीं आते। क्यों? मज़ा आता है डियर सिस्टर। तुम्हें क्या पता वो सुड़-सुड़ करती कितनी अच्छी लगती है। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। मरियम उसे देखकर रह गई। मम्मी सही कहती है, आप वाकई बहुत बेहिस हैं। केक की सजावट का काम अधूरा छोड़कर वो भी वहां से वॉकआउट कर गई थी। ताहम आज़र मम्मी की मुतवक्को नाराज़गी का सोचते हुए देर तक लुत्फ उठाता रहा।
اس روز بہت بارش ہوئی تھی۔ رات بھر وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ دلاویز ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہو چکی تھی، لہٰذا عقیل جعفری اب اس کی رخصتی کا سوچ رہے تھے۔ اسی مقصد کے لیے راحیل جعفری کی شہر آمد پر ایک عرصے کے بعد وہ ان کے گھر فضیلہ بی کے مقابل آئے تھے۔ برستی بارش میں بھیگے در و دیوار حسرت سی تکتی ان کی آنکھوں میں عجیب سی خاموشی تھی۔ جوانی میں وہ عورت کیا تھی اور اب وقت سے پہلے بڑھاپے نے اس خوبصورت سراپے اور عورت کا کیا حشر کر دیا تھا کہ سناٹوں کی چیخیں ان کی آنکھوں سے باہر آتی تھیں۔ وہ ہال کمرے میں لیٹی بارش کو دیکھ رہی تھیں جب ان کے قدم اس کمرے کی دہلیز پر پڑے تھے اور پھر جیسے وجود پتھر کا ہو گیا تھا۔ بارشوں کے موسم میں تم کو یاد کرنے کی عادتیں پرانی ہیں، اب کی بار سوچا ہے عادتیں بدل ڈالیں۔ پھر خیال آیا کہ عادتیں بدلنے سے بارشیں نہیں رکتی۔ عقیل فضیلہ بی کی نگاہ ان پر پڑی تھی اور لب جیسے پھڑپڑا کر رہ گئے تھے۔ اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا۔ مدتوں بعد میری آنکھ میں آنسو آئے۔ وہ سست روی سے قدم اٹھاتے ان کی طرف آئے تھے۔ کیسی ہو فضیلہ؟ پتہ نہیں، بس ایک بے نام سی اداسی ہے جو کسی لمحہ پیچھا نہیں چھوڑتی، ایک خلش ہے عقیل جو کسی پل سکون سے جینے نہیں دیتی۔ تم اعلیٰ ظرف ہو، معاف کر دو مجھے پلیز۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ عقیل جعفری نے بے ساختہ رخ پھیر لیا۔ کس بات کی معافی پگلی؟ اپنے قانون ہوتے ہیں محبت کے، اور سزائیں بھی۔ میں تو اب وہ سزا پوری بھی کر چکا۔ ان کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ فضیلہ بی کی آنکھوں سے کئی قطرے ایک ساتھ پھسل کر چہرے کو بھگو گئے۔ گھر والے کہاں ہیں؟ فوراً سے پیشتر سنبھالا تھا انہوں نے خود کو، جب وہ بولی کہیں باہر گئے ہیں، سوید اور عبیرہ بیٹی اوپر ہیں۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، راحیل بھائی آئیں تو میرا بتا دینا اور کہنا کہ سوید اور دلاویز کی باقاعدہ شادی کی تیاری کر لے۔ عقیل فضیلہ بی کے پکارنے پر وہ جیسے چونکتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ عقیل سوید میری بیٹی کی محبت ہے، میری عبیرہ بہت چاہتی ہے اسے، وہ بے قرار سی بولی۔ اور عقیل جعفری جیسے پھر سے شاکڈ رہ گئے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو فضیلہ؟ وہی جو سچ ہے۔ انہیں جیسے بہت جلدی تھی۔ عقیل جعفری کتنی ہی دیر تک حیران سے پشیمان نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے رہ گئے تھے۔ باہر بارش پھر زور پکڑ گئی تھی۔ اگلی صبح عبیرہ اپنی ماں کو صبح بخیر کہنے کے لیے ان کے کمرے میں آئی تو گرم بستر میں فضیلہ بی کا صرف جسم پڑا تھا، روح نہیں تھی۔ وہ روئی تھی، بلک بلک کر روئی تھی، مگر اس کے آنسو بھلا اس کی مامتا کو کہاں واپس لا سکتے تھے۔ رات کے کسی پہر فالج کے دوسرے شدید اٹیک نے ان کے جسم کے بائیں طرف والے حصے کو مفلوج کر دیا تھا۔ راحیلہ یوں سن ہو کر رہ گئی تھی جیسے ان کا دنیا میں کچھ باقی بچا ہی نہ ہو، جبکہ سوید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی ان دو عزیز ہستیوں کا غم کیسے بانٹے۔ 4 ماہ اسی غم نے چاٹ لیے۔ سوید کے ساتھ دلاویز کی رخصتی پھر التوا میں پڑ گئی۔ وہ قطعی کسی نئی ذمہ داری کو قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، جبکہ عبیرہ سے اس کا تعلق بھی عبیرہ کی پریگننسی کے باعث منظر عام پر آ چکا تھا۔ حالات مختلف ہوتے تو شاید راحیل جعفری صاحب شور مچاتے، مگر عجیب سی سوگواری کے اس ماحول میں عبیرہ پر انگلی اٹھنے سے قبل ہی اس نے انہیں سب کچھ صاف صاف بتا کر کچھ کہنے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ ادھر عقیل جعفری نے فضیلہ بی کی موت کی خبر بڑے حوصلے سے سنی تھی، مگر یہ حوصلہ اندر ہی اندر انہیں کھانے لگا تھا۔ اسی لیے فضیلہ بی کی وفات کے ٹھیک 4 ماہ بعد سوید کے لاکھ پاؤں پٹکنے کے باوجود دلاویز کی رخصتی طے کر دی گئی۔ رات بھر جاگنے اور ٹینشن کا شکار رہنے کے سبب اس کے سر میں شدید درد تھا اور پورا جسم جیسے ہلکے ہلکے بخار کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔ پورا دن عبیرہ کے ناز اٹھانے کے بعد شام ڈھلے، وہ ضد کر کے بے حد سادگی کے ساتھ راحیل جعفری کی ہمراہی میں عقیل منزل کی طرف آیا تھا، جس کی شاندار در و دیوار سے چھلکتی عجیب سی وحشت نے اس کا بڑا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ قرۃ العین عرف اینی کی سالگرہ اس کی شرکت کے بغیر بھی بہت شاندار رہی تھی۔ تقریب ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ مریم اسے شرکت کے لیے بلانے چلی آئی، مگر وہ جو اندر سے لہو لہان ہو رہی تھی، اسے مریم کا یہ بلاوا جلتی پر تیل کا کام لگا۔ تبھی اسے بے رخی سے انکار کر کے کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی، جانے کہ اس وقت اس کا دل شدت سے رونے کو چاہ رہا تھا۔ اگر اینی وہ لڑکی نہیں تھی جسے آذر چاہتا تھا تو پھر وہ اس پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا، کیوں اتنی اہمیت دے رہا تھا اسے؟ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اسے ہر لمحہ انتظار رہا کہ وہ اسے بلانے آئے گا، مگر اس کا انتظار ہی رہا۔
اور تقریب ختم بھی ہو گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ کتنی دیر سر گھٹنوں میں دیے روتی رہی تھی۔ مسز عقیل تقریب کے اختتام کے بعد اٹھ کر آنے لگی تو آذر بھی ان کے ساتھ ہی چلا آیا۔ آنٹی، مومی نے کھانا نہیں کھایا، پلیز اسے کھانا کھلا دیجیے گا۔ لیکن وہ تو اب تک سو چکی ہوگی۔ آج آج وہ اتنی جلدی نہیں سو سکتی، خیر میں دیکھتا ہوں۔ کچھ سوچ کر کہتے ہوئے وہ صورت سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مومی کا کمرہ اس کی توقع کے برخلاف لاکڈ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مومی کو کیسے کھانا کھلانا ہے۔ اس وقت اس کی جان پر بن گئی جب اس نے کمرے کے وسط میں مومی کو اپنا پیٹ پکڑے درد سے تڑپتے ہوئے دیکھا۔ بجلی کی صورت سے وہ اس کی طرف لپکا تھا۔ مومی، آذر، آذر مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ اس کا چہرہ اس وقت عجیب ہو رہا تھا۔ آذر کو لگا جیسے اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ او مائی گاڈ، کیا کیا ہے تم نے اپنے ساتھ؟ کیا کھایا ہے؟ موقع کی نزاکت کا احساس کیے بغیر وہ دھاڑا تھا، مگر مومی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے کوئی جواب نہ دے سکی۔ تب وہ اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر نیچے کی طرف بھاگا تھا۔ مسز عقیل ابھی کچن میں مومی کے لیے کھانا نکال رہی تھی۔ ان کی نظر آذر پر پڑی تو ہاتھ سے کھانے کی ٹرے چھوٹ کر گر پڑی۔ آذر، کیا ہوا میری بچی کو؟ پتہ نہیں آنٹی، شاید اس نے کچھ کھا لیا ہے، پلیز جلدی میرے ساتھ چلیں۔ گاڑی باہر کھڑی تھی۔ وہ صورت سے مومی کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر سینے میں ادھم مچاتے دل کے ساتھ مسز عقیل کے گاڑی میں بیٹھتے ہی بنا کسی کو اطلاع دیے گاڑی بھگا لے گیا۔ مسز عقیل کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ بار بار مومی کا منہ چومتے ہوئے وہ رو رہی تھی، جبکہ آذر کا دل اسے کچھ ہو جانے کے تصور سے ہی پھٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ گاڑی کسی درخت سے ٹکرا کر اپنا وجود ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ٹریفک سگنل کے قوانین کو توڑا تھا۔ گاڑی کو سڑک پر دوڑانے کی بجائے ہوا میں اڑاتے ہوئے وہ ہاسپٹل پہنچا تھا اور وہاں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز کو غیر حاضر پا کر دیگر عملے پر برس پڑا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ سب کو گریبان سے پکڑ کر زبردستی ایمرجنسی روم میں دھکیل دیتا۔ یہ کیسا امتحان تھا محبت کا کہ جسے جلا کر ستا کر وہ لطف سمیٹتا تھا، اب وہی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی تو جیسے وہ دیوانہ ہو کر رہ گیا تھا۔ صحیح معنوں میں اسے ابھی احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی قیمتی تھی۔ جانے یہ ایک ماں کی دعاؤں کا اثر تھا کہ محبوب کی بروقت کوششوں کا، جو وہ موت کو شکست دے کر زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس نے چوہے مار ادویات پھانکی تھی، جس سے اس کا معدہ چھلنی ہونے کا خدشہ تھا۔ اس کا زندہ بچ جانا ایک طرح سے معجزہ ہی خیال کیا جا رہا تھا۔ جب تک وہ ایمرجنسی وارڈ میں رہی، آذر کو اپنی جان سولی پر لٹکی محسوس ہوئی۔ اس دوران اس نے نہ تو کسی کا فون سنا، نہ ایک پل کے لیے بھی ہاسپٹل سے باہر گیا۔ جس وقت ڈاکٹرز نے اسے مومی کی زندگی خطرے سے باہر ہونے کی نوید سنائی، وہ پلکیں مندے سر دیوار سے ٹکائے سن بیٹھا تھا۔ اس کی زندگی کی نوید سننے کے بعد اسے زندگی اپنے اندر دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق مومی بے ہوشی میں مسلسل اپنے ماں باپ کے ساتھ آذر کو پکارتی رہی ہے۔ اس کے کمرے میں شفٹ ہونے کے بعد آذر نے گھر فون کر کے اپنی ماما اور دیگر افراد کو اطلاع دے دی تھی۔ آسیہ بیگم کے ساتھ جس وقت مریم اور اینی نے کمرے میں قدم رکھا، وہ بے ہوش پڑی مومی کا ہاتھ تھامے بیڈ پر اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ اینی کے اندر بے چینی سی پھیل گئی۔ مریم اور آسیہ بیگم مومی کو چومتے ہوئے رو رہی تھی، جبکہ اس نے آذر کے قریب جا کر اپنا ہاتھ اس کے مضبوط کندھوں پر رکھا۔ اب کیسی طبیعت ہے مومی کی؟ خطرے سے باہر ہے۔ آذر کے لہجے سے لگ رہا تھا جیسے اسے بولنا دشوار لگ رہا ہو۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ ٹینشن مت لو آذر، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انکل کو فون کیا ہے؟ نہیں، اس وقت انہیں پریشان کرنا مناسب نہیں۔ عقیل صاحب ملک سے باہر تھے، اس لیے آذر نے انہیں اطلاع نہیں دی۔ ویسے بھی مومی اب ہوش میں آ رہی تھی۔ آذر خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اینی بھی اس کے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ کچھ پتہ چلا کہ مومی نے ایسا کیوں کیا؟ پتہ کسے چلنا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ آذر کی آنکھیں اس لمحے جیسے جل رہی تھیں۔ اینی اس کے پہلو میں ٹک گئی۔ میں کئی دنوں سے یہ بات محسوس کر رہی تھی آذر، کہ وہ ٹینس ہے۔ شاید وہ تم سے بہت جنون خیز قسم کی محبت کرتی ہے۔ وہ بہت پاگل ہے اینی، میں بچپن سے جانتا ہوں اسے، مگر پاگل پن میں وہ کوئی ایسا احمقانہ قدم بھی اٹھا سکتی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ پریشان تھا۔ اینی دیر تک اس کے پہلو میں بیٹھی اسے تسلیاں دیتی رہی تھی۔ سوید بھائی ہلکی پھلکی کڑھائی کے سادہ سے پنک سوٹ میں تیار، بڑی سی سیاہ چادر میں لپٹی دلاویز جعفری رخصتی کے لیے تیار تھی جب وہ کسی کی پکار پر ٹھٹک کر رک گیا۔ جی، فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ
بہت دلکش چہرے والی ایک خوبصورت سی لڑکی سے ٹکرائی تھی۔ میرا نام مریم ہے، مریم عباس، دلاویز کی بہن اور بہت اچھی دوست ہوں۔ آپ سے کچھ کہنا تھا۔ جی فرمائیے۔ بیگانگی لیے اس کے لہجے میں عجیب سا روکھا پن تھا۔ مریم عباس سے اپنا مدعا بیان کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ دلاویز پاگل نہیں ہے، وہ صرف ایک صدمے کے حصار میں ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ماحول کا بدلاؤ اور ڈھیر ساری محبتیں اسے صدمے کے حصار سے نکال سکتی ہیں۔ تو سوید کو ذرا برابر اس قصے سے دلچسپی نہیں تھی۔ تو آپ اس کا بہت خیال رکھیے گا، اسے بہت سارا پیار دیجیے گا۔ انکل نے اگر اس کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے تو یقیناً بہت سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ وہ گوہر نایاب ہے، صدف ہے، اسے کبھی دکھ مت دیجیے گا پلیز۔ سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی کی بھیگی پلکیں دیکھ کر وہ کہتے کہتے رہ گیا، ایسا ہی گوہر تھا تو گھر میں رکھتے، میری زندگی کیوں عذاب کر رہے ہو؟ مگر نہ کہہ سکا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ نہیں۔ آنسو پینے کی ناکام کوشش کرتی وہ لڑکی نفی میں سر ہلا کر فوراً واپس پلٹی تھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کسی کمرے میں گم ہو گئی تھی۔ سوید سر جھٹک کر بنا کسی سے ملے کمرے سے نکل آیا۔ تھکن سے بے حال جس وقت وہ گھر واپس لوٹا، ابیرہ اس کے انتظار میں جلے پیر کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ دلاویز کو گاڑی سے راحیل جعفری صاحب باہر نکال کر گھر کے اندر لا رہے تھے۔ وہ یوں سرد اور گمسم تھی جیسے برف سے نکالی گئی ہو۔ راحیلہ بھی ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر اپنے کمرے میں قید ہو گئی تھی۔ ایسے میں راحیل جعفری صاحب کو مجبوراً سوید کو آواز دینی پڑی، جو اندر کمرے میں ابیرہ کے پاس بیٹھا اسے ڈھیروں وعدے اور تسلیاں تھما رہا تھا۔ جی بابا، راحیل جعفری کی کڑک پکار پر وہ فوراً نیچے آیا تھا۔ دل بیٹی کو کمرے تک تو لے جاؤ، یہ فرض بھی مجھے سر انجام دینا پڑے گا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید وہ جواب میں کچھ کہتا، مگر اس وقت تھکن سے بے حال وہ کچھ بھی کہنے سننے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لہٰذا خاموشی سے دلاویز کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر اس کے لیے مخصوص کیے گئے کمرے میں لے آیا۔ بیٹھ جاؤ آرام سے، اگر بھوک لگے تو بتا دینا، کھانا لا دوں گا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ پلٹ رہا تھا جب دلاویز جعفری سکڑ کر خود کو سمیٹتی دونوں پاؤں بیڈ کے اوپر رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ یوں خوفزدہ تھی جیسے جنگل سے پکڑ کر شہر کے چوراہے پر لا کر کھڑی کر دی گئی ہو۔ سوید سر جھٹک کر بنا اس کا دیدار کیے کمرے سے نکل آیا تھا۔ رات ابیرہ کے اطمینان سے سو جانے کے بعد وہ بے دلی سے اٹھ کر دلاویز جعفری کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ دروازہ آہستہ سے دھکیل کر جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا ٹھٹک کر رک گیا۔ دلاویز جعفری کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی عجیب دلچسپی سے آئینے کو دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت نگاہوں میں عجب سا خالی پن تھا، کسی بھی قسم کے داغ سے پاک، موم سے ڈھلا سرخ و سفید چہرہ اپنے تیکھے نقوش کی تمام تر دلکشی کے ساتھ اسے مبہوت کر گیا تھا۔ چاکلیٹ کلر سنہری بال شانوں پہ بکھرے اسے دیومالائی حسن کی نگری کا باسی ثابت کر رہے تھے۔ وہ اتنی نازک اور خوبصورت تھی کہ سوید کو بے ساختہ اس کا پیکر مٹی کی بجائے موم اور کانچ میں ڈھلا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی چچا زاد کزن تھی، مگر عجب اتفاق تھا کہ بچپن میں ایک دو بار سلام دعا کے علاوہ وہ اس سے کبھی نہیں ملا تھا۔ شاید یہ دودیالی رشتہ داروں سے نفرت تھی یا کچھ اور کہ وہ کبھی اپنے دیگر کزن سے بھی نہیں مل سکا تھا۔ سوید کو لگا اگر وہ اس کے نزدیک جائے گا تو یقیناً کانچ کا وہ مجسمہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا، لہٰذا گمسم سا دہلیز پر کھڑا وہ اسے تکتا رہا تھا، جو کافی دیر آئینے کے سامنے کھڑی رہنے کے بعد اب اس کی سطح پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر کر نہ جانے کیا چیک کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ادھ کھلی لپسٹک اٹھائی تھی اور اسے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ پورے چہرے پر مل لیا تھا۔ دلاویز قطعی بے خودی کے عالم میں سوید نے اسے پکارا تھا اور وہ چونک کر پلٹی تھی۔ نگاہیں سوید کے پرتھکن چہرے پر جمائے اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ سوید بنچکا سا رہ گیا۔ دلاویز جعفری اب اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں خوف اور غصہ تھا۔ وہ بے مقصد اس کی طرف بڑھ آیا۔ وہی جس کے ساتھ نصیب پھوٹے ہیں تمہارے، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ ایک لمحے میں رنگ بدلا تھا، اس سے سوید کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور دلاویز جعفری نے دیکھتے ہی دیکھتے بیڈ سے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ چلے جاؤ، میں جان لے لوں گی تمہاری، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ بری طرح چلاتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ دوسرا تکیہ بھی اٹھا کر اسے دے مارتی، سوید نے پھرتی سے لپک کر اسے قابو کر لیا۔ اس کا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر جم کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ چکا تھا۔
وہ اس کی مضبوط گرفت میں مچھلی کی طرح پھسل تڑپ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم پاگل ہو، مگر میں تم سے بڑا پاگل ہوں۔ دماغ گھوم گیا تو سارا ماضی بھلا دوں گا، سمجھی تم؟ مریم عباس کے آخری لمحوں میں کی گئی درخواست وہ قطعی بھلا چکا تھا۔ دلاویز جعفری کی حالت اس لمحے غیر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا جسم اب سرد پڑ رہا تھا، ہاتھ پاؤں مڑنے لگے تھے۔ سوید کے ہاتھوں میں ہی اس کا خوشبوؤں سے مہکتا وجود ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ سوید اس نئی افتاد کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ تبھی اسے بیڈ پر سلا کر نیچے آیا اور پھر راحیلہ بی کی منت کر کے انہیں اوپر دلاویز کے پاس لے آیا۔ اگلے 15 منٹ کے بعد وہ ابیرہ کے پہلو میں لیٹا سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دلاویز کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنے کے بعد عقیل جعفری اپنی بیگم کے ساتھ دوبارہ بیرون ملک واپسی کی تیاری کر رہے تھے۔ فضیلہ بی کی رحلت کے بعد انہیں اس ماحول میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہی کی خواہش پر راحیل جعفری صاحب نے دلاویز کو ان سے ملوانے کے لیے سوید کے ساتھ عقیل منزل بھیجا تھا۔ ابیرہ کا حال دیکھنے والا تھا، وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر سوید نے منع کر دیا کیونکہ وہ اس کے معاملے میں ذرا سی لاپرواہی کا متحمل ہونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا جب راحیل جعفری صاحب دائیں بازو کے حلقے میں دلاویز کو لیے گاڑی کے قریب چلے آئے، پھر خود اپنے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے سوید کے برابر فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا، اور یہ سب اوپر سوید کے کمرے کے ٹیرس پر کھڑی ابیرہ بخوبی دیکھ رہی تھی۔ دلاویز کے ہوشربا حسن کے باوجود سوید آزر کی اس لاتعلقی نے اسے قدرے اطمینان بخشا تھا۔ راحیل جعفری سوید کو دلاویز کا خاص خیال رکھنے کی تلقین کرتے واپس پلٹے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر میں انہیں بھی گاؤں کے لیے روانہ ہونا تھا۔ سوید دلاویز کی ہمراہی میں ابھی چند فرلانگ کا فاصلہ ہی طے کر پایا تھا کہ وہ جو پتھر کی مورت بنی گمسم سی کھڑکی کے اس پار باہر کے نظاروں میں کھوئی تھی، اچانک بول اٹھی، رکو، رک جاؤ پلیز، رک جاؤ۔ سوید کا پاؤں اس کی صدا پر فوراً سے پیشتر بریک پر جا پڑا تھا۔ گاڑی رکتے ہی اس نے تھوڑی سی تگ و دو کے بعد اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور سرپٹ سڑک پر بھاگ کھڑی ہوئی۔ آزر، آزر رک جاؤ، میری بات سنو آزر پلیز۔ بھاگنے کے ساتھ ساتھ وہ اب چلا بھی رہی تھی۔ سوید ہکا بکا سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ سڑک پر لوگ اب رک کر اس کی عزت کا تماشا دیکھ رہے تھے، تاہم اس سے پہلے کہ وہ لپک کر اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے قابو کرتا، وہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے دیوانہ وار کسی گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک موٹر سائیکل کی زد میں آ گئی۔ حادثہ اس قدر اچانک تھا کہ سوید کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ وہ تو موٹر سائیکل والے کی سپیڈ آہستہ تھی، جس کی وجہ سے بچت ہو گئی، ورنہ پتنگے کی طرح جس طرح وہ ٹکرائی تھی اسے خاصی شدید قسم کی چوٹیں بھی لگ سکتی تھیں جو جان لیوا ثابت ہوتی۔ سوید فوراً سے پیشتر گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھا تھا جو سڑک پر اوندے منہ پڑی تھی۔ یقیناً اس کے چہرے اور پیشانی پر زخم آئے تھے۔ وہ سرسری سا اس کا جائزہ لینے کے بعد ان کا نازک سا وجود باہوں میں سمیٹ کر اسے سسرال لے جانے کی بجائے سیدھا ہاسپٹل لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں عقیل جعفری اور ان کی مسز کے ساتھ مریم عباس بھی اس کی اطلاع پر وہاں موجود تھے۔ ڈاکٹرز کے ساتھ اچھی طرح اطمینان کرنے کے بعد مسٹر اور مسز عقیل کو دلاویز کے پاس چھوڑ کر وہ مریم عباس کے ساتھ اس کے کمرے سے باہر آیا تھا۔ مس مریم، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں آپ سے کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اس کے چہرے پر اب بھی یاسیت پھیلی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے رک گیا۔ آزر کون ہے؟ مریم اسے جس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی وہی پوچھ لیا تھا اس نے۔ وہ چپ چاپ سی چند لمحوں تک خود سے الجھتی رہی، پھر بولی، بھائی تھا میرا، کچھ عرصہ پہلے ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ اوہ ویری سیڈ۔ کیا بتا سکتی ہیں کہ دلاویز کا ان سے کیا رشتہ تھا؟ بچپن کا دوست تھا اس کا، اور فیانسی بھی۔ بس میرا مطلب ہے دوست اور فیانسی تھا تو لازمی طور پر دل سے اس سے محبت بھی کرتی ہوگی۔ پتہ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت پیار تھا انہیں دلاویز سے۔ کیا یہی وہ صدمہ ہے جس کا ذکر آپ اس دن کر رہی تھی؟ جی ہاں۔ اب کہ مریم نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے ذرا سا رخ پھیر لیا تھا، دلاویز کسی طور اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آزر بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے، اسی لیے وہ جو بھی ان سے ملتا جلتا انسان دیکھتی ہے اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اسے آزر بھیا سمجھ کر اس سے باتیں کرتی ہے۔ اگر کبھی کوئی اسے ہرٹ کرے تب زیادہ یاد آتے ہیں وہ اسے، اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اس کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ آپ شاید مجھے کرائے کا انسان سمجھتی ہیں مس مریم، جس کی اپنی کوئی زندگی، کوئی پسند و ناپسند نہیں۔
مریم عباس کی روادات سننے کے بعد اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ وہ گمسم سے انداز میں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میری کزن ہے عبیرہ، بچپن سے دونوں ساتھ پلے بڑے ہیں۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں مس مریم، اور وہ بھی بہت خیال رکھتی ہے میرا۔ آپ کو شاید یہ جان کر شوق لگے کہ میں آلریڈی اس کا شوہر ہوں، ایسا شوہر جس کی تقسیم کے لیے وہ دلی طور کسی طور پر راضی نہیں تھی۔ اس کا رخ مریم عباس کی طرف نہیں تھا، ورنہ وہ اس کے چہرے پر بکھرنے والی زردی کو ضرور دیکھ لیتا۔ تاہم اس کے سفید دودھیا ہاتھوں کی گرفت کوریڈور میں دھرے لکڑی کے بینچ پر مضبوط ہوئی تھی۔ آذر بھیا کی رحلت کے بعد میرے لیے یہ دوسری بڑے دکھ کی خبر ہے۔ اس کی بھیگی آواز پر وہ اس کی طرف پلٹا تھا، مگر مریم عباس بنا اس کی طرف دیکھے پیچھے پلٹتے ہوئے تیز تیز چلتی کوریڈور سے نکل گئی تھی۔ وہ دیر تلک بجتے سیل سے بے نیاز اس کے تیزی سے اٹھتے ہوئے قدموں کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ دلاویز جعفری کی حالت قدرے سنبھل گئی تھی۔ سوید نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ایک عرصے کے بعد بہت سا وقت اس نے عقیل جعفری کے ساتھ بتایا تھا، جو ماضی کے دھندلکوں میں کھوئے بہت دیر تک اسے اس کی بچپن کی بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ خود سے اس کی انسیت کے قصے بھی سناتے رہے تھے۔ سوید کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ نفرت کے چکر میں ددیالی رشتہ داروں سے قطع تعلق کوئی ایسا بھی احسن اقدام نہیں تھا۔ عقیل صاحب اور ان کی بیگم کے ساتھ مریم عباس بھی لندن واپس اپنے والدین کے پاس جا رہے تھی۔ سوید کی نگاہیں بار بار اس کی گود میں سر رکھے لیٹی دلاویز جعفری کی سمت اٹھ رہی تھی، جو جانے کس احساس کے تحت یک ٹک ٹکٹکی باندھے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مسز عقیل کھانا لگوا رہی تھی، جبکہ عقیل صاحب اب اس سے کہہ رہے تھے، مجھے تمہارے جذبات و احساسات کا پورا خیال ہے سوید۔ میں کسی طور تمہاری طرف سے عبیرہ بیٹی کے حقوق میں زیادتی کا خواہش مند نہیں، کیونکہ وہ بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ مومی۔ مومی؟ سوید کے لیے یہ نام قطعی غیر شناسا تھا، تبھی وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ عقیل جعفری صاحب اب اسے وضاحت دے رہے تھے، مومی دلاویز کا نک نیم ہے۔ جب یہ چھوٹی سی تھی تو بالکل موم کی گڑیا دکھائی دیتی تھی، اسی لیے اس کی آنٹی نے پیار سے اس کا نام مومی رکھ دیا تھا۔ گھر میں اور گھر سے باہر اپنے فرینڈز کے لیے دلاویز صرف مومی ہی ہے، بڑے پیار سے بتاتے ہوئے ایک آسودہ سی مسکراہٹ نے ان کے لبوں کا احاطہ کر رکھا تھا۔ سوید کی نگاہ ایک مرتبہ پھر مومی کے شفاف چہرے کو چھو کر پلٹ آئی۔ عین اسی لمحے اس کے سیل پر عبیرہ کی کال آئی تو وہ عقیل صاحب سے معذرت کر کے سائڈ پر چلا آیا۔ ہیلو، ہاں سوید، کہاں ہو؟ میں کب سے کھانا بنا کر تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ اس کے ہیلو کہتے ہی وہ شروع ہو گئی تھی۔ سوید کو مجبوراً جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ دلاویز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیا، میں ابھی نہیں آ سکوں گا۔ کیوں، تم اس کے ڈاکٹر ہو یا اس کے پاپا؟ ابھی سے کوچ کر گئے ہیں پاکستان سے۔ اسے اس کی معذرت چبھی تھی۔ سوید دھیرے سے مسکرا دیا، ڈاکٹر نہ صحیح اس کا شوہر تو ہوں۔ جی نہیں، تم صرف اور صرف میرے ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ محض کاغذی تعلق ہے تمہارا؟ یاد رکھنا سوید، اگر تم نے اسے پیار کرنے یا چھونے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ جذباتی تھی اور اس وقت بھی اس نے جذباتیت کا مظاہرہ ہی کیا تھا۔ وہ پھر مسکرا دیا، بے وقوف ہو تم اور کچھ نہیں۔ ایک پاگل لڑکی سے بھی خدشات لاحق ہیں تمہیں۔ لڑکی پاگل ہے تو کیا ہوا، لڑکا تو پاگل نہیں ہے نا؟ ویسے بھی تم مردوں کی رال ٹپکتے دیر نہیں لگتی۔ اچھا، مگر آپ بول رہی ہیں محترمہ کہ اس مرد کو اس شادی کے لیے مجبور کرنے والی بھی آپ ہی تھیں؟ ہاں، تو شادی کے لیے مجبور کیا تھا نا، رومانس بگھارنے کے لیے تو نہیں۔ وہ پھر جلی تھی۔ سوید اس بار ہنس پڑا، شادی ہو گئی تو اب شریعت کی روح سے رومانس بھی ضروری ہے، وگرنہ اللہ کا گناہ گار ہوں گا۔ اوکے، کرو رومانس، جب فارغ ہو جاؤ تو آ کر میری قبر پر فاتحہ بھی پڑھ جانا۔ اس بار سلگ کر کہتے ہوئے اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ سوید ہنس پڑا۔ دلاویز اب بھی اسے دلچسپ نگاہوں سے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کتنی پیاری لڑکی ہو تم، ذرا جلس نہیں ہوتی اپنی سوتن سے؟ خیر ہو بھی کیسے سکتی ہو، میں کون سا تمہارا آذر عباس ہوں؟ پلٹ کر عقیل صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نگاہ پھر دلاویز کی نگاہ سے ٹکرائی تھی، اور اس نے دل ہی دل میں جیسے اس سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ عبیرہ سے بات ہونے کے بعد اس کی کوشش فوراً گھر واپسی کی تھی، مگر عقیل صاحب نے اسے کھانا کھائے بغیر اٹھنے ہی نہیں دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھنے لگا تو مریم نے دلاویز کو بھی ساتھ تیار کر دیا۔ مومی بھی آپ کے ساتھ جائے گی سوید بھائی، اب اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ٹھٹکا تھا۔ ایک نظر عقیل صاحب اور مسز عقیل پر بھی ڈالی تھی، مگر ان کی نگاہیں بھی مریم کے الفاظ کی ترجمانی کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مریم نے اسے شانوں سے تھامے تھامے سوید کے برابر گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر لا بٹھایا تھا۔
وہ تمام راستے خاموش سی یوں بیٹھی رہی تھی جیسے گاڑی میں بالکل اکیلی ہو۔ جس وقت وہ گھر پہنچے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ عبیرہ بے چین سی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی بظاہر نیوز دیکھ رہی تھی، مگر اصل میں اسے سوید کی واپسی کا انتظار تھا۔ اب جو گاڑی کے ہارن پر وہ الرٹ ہو کر بیٹھی تھی سوید کے ساتھ، دلاویز کو دیکھ کر اس کا دل جیسے جل کر راکھ ہو گیا۔ سوید کے مطابق اگر اس کی طبیعت بہت خراب تھی تو پھر وہ اپنے پاؤں پر چل کر اس کے ساتھ گھر کیسے آ گئی تھی؟ ہزار وسوسے تھے جو اس کے صرف ایک جھوٹ کی آڑ میں اس کے دماغ میں گھس آئے تھے۔ اس کا شدت سے دل چاہا تھا کہ وہ سوید کو دو چار تھپڑ رسید کر کے پھر خوب روئے۔ سوید اسے لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکا تھا۔ بیا آئی ایم سوری میں جسٹ شٹ اپ سوید، جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے کوئی۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ سوید کی مشکل بڑھ گئی۔ میری بات تو سنو یار، مجھے کچھ کہنا سننا نہیں۔ جاؤ عیش کرو اپنی نئی نویلی بیگم کے ساتھ۔ غصے سے کہتے ہی وہ سیڑھیوں کی طرف لپکی تھی۔ سوید نے بھاگ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اتنی جلدی بدگمان ہو گئی عبیرہ؟ بازو چھوڑو میرا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے کی روادار بھی نہیں تھی۔ سوید دکھ کی شدت سے اسے دیکھتا زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ ہے اتنا حوصلہ تم میں کہ مجھے کسی دوسری عورت کے ساتھ عیش کرتے دیکھ سکو؟ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ عبیرہ چپ چاپ رو پڑی۔ نہیں ہے نا، اسی لیے کہتا ہوں۔ بیا، میرے ضبط کا امتحان مت لیا کرو۔ ہزار بار کہہ چکا ہوں، میرا جسم، میری روح، میری ہر سوچ صرف تمہارے لیے ہے۔ تمہارا پیار اتنا کافی ہے میرے لیے کہ کسی اور کے لیے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس بار نرمی سے کہتے ہوئے اس نے عبیرہ کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر خفا خفا سی اس کے سینے سے لگی روتی رہی تھی۔ سوید تو بھول ہی گیا کہ وہ نیچے لاؤنج میں دلاویز عرف مومی نامی ایک حادثاتی پاگل لڑکی کو اکیلا ہی چھوڑ آیا ہے، جو سکڑی سمٹی سی لاؤنج میں دھرے ٹی وی پر نگاہ پڑتے ہی سسک اٹھی تھی۔ آذر، بے خودی میں اس کے لب بار بار اسی نام کا ورد کر رہے تھے، جبکہ باہر شب جیسے اس پر ہنستے ہوئے آہستہ آہستہ آگے سرکتی جا رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے مومی؟ آسیہ بیگم مومی کے پاس بیٹھی اسے باتیں کر رہی تھی جب اینی نے مریم کے ساتھ وہاں انٹری دیتے ہوئے پوچھا۔ مومی کی نگاہیں اٹھی تھیں اور اس کے ساتھ آذر کو نہ پا کر دوبارہ پلٹ گئی تھی۔ ٹھیک ہوں، گھر کے سب افراد کے ساتھ ساتھ وہ اینی سے بھی عجیب سی جھجک اور شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ جانے اس کی بزدلی کے بارے میں وہ بھی کیا سوچتی ہوگی۔ مریم بیڈ پر اس کے پہلو میں آ بیٹھی تھی۔ تم بہت بری ہو مومی، قسم سے۔ منہ اس کے کان میں گھسیڑتے ہوئے اس نے گلا کیا تھا۔ مومی کے لبوں پر ایک افسردہ سی مسکان بکھر گئی۔ ہوں، صحیح کہتی ہو مریم۔ وہ جانے کس سوچ کے حصار میں تھی۔ عین اسی لمحے آذر نے کمرے میں قدم رکھا تھا، پرشکن کپڑوں اور نیند کی کمی سے سرخ تھکی تھکی سی آنکھوں کے ساتھ۔ اس کا حال مومی پر خوب واضح ہو رہا تھا، مگر وہ زیادہ دیر اس پر نگاہ جما کر نہ رکھ سکی تھی۔ آذر بیٹے، تھوڑی دیر گھر جا کر آرام کر لو، پچھلے 3 روز سے بے آرام ہو۔ مسز عقیل اس پر نگاہ پڑتے ہی بولی تھی، مگر وہ سرسری سی نگاہ مومی پر ڈالتے ہوئے اس کے بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، البتہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ پلیز آپ لوگ گھر جائیے، صرف آج کی رات ہے، کل اللہ نے چاہا تو مومی ہمارے گھر ہوگی۔ ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیب کے ساتھ رف حلیے میں بھی وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ مومی نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ میرا خیال ہے میں مومی کے پاس رک جاتی ہوں، آپ لوگ جائیں، اینی بروقت بولی تھی، مگر آذر نے اسے اتفاق نہیں کیا۔ نہیں، میں نے کہا نہیں، میں یہاں ہوں، تم گاڑی ڈرائیو کر سکتی ہو، پلیز۔ مما اور آنٹی وغیرہ کو گھر لے جاؤ، انہیں مجھ سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ وہ ضدی تھا۔ اینی مومی کے سامنے اپنا بھرم کھونے کے ڈر سے نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو گئی۔ باہر شام گہری ہو رہی تھی۔ آذر سب کو رخصت کرنے کے بعد کمرے میں واپس آیا تو مومی ڈبل تکیے پر سر رکھے لیٹی پلکیں موند گئی تھی۔ وہ چپ چاپ سا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہیں پتا ہے مومی، آج تمہارا برتھ ڈے ہے، اچانک وہ بولا تو مومی کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی۔ کبھی کبھی مجھے تم پر اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ تمہارا حشر نشر کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر اگلے ہی پل میں خود کو قطعی بے بس محسوس کرتا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا تمہارا کیا کروں۔ آئی ایم سوری آذر، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ وہ اس کے سامنے پھر رو پڑی تھی۔ آذر تڑپ اٹھا۔ کس بات کی سوری؟ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا جب وہ بولی، میں بہت خود غرض ہوں، بچپن سے اب تک میں نے صرف اپنے لیے سوچا ہے، اپنی خوشی، اپنے غم کے لیے۔ میں جو سانس بھی تمہارے لیے لیتی ہوں، تمہارے لیے تو کبھی کچھ سوچ ہی نہیں سکی۔ بہت تنگ دل ہوں میں آذر، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ بھی اپنی سوچ کے حصار میں تھی۔ آذر کے لب ہلکے سے مسکرا دیے۔
شکر ہے تمہیں اس بات کا احساس تو ہوا کہ تم کتنی بری ہو۔ مومی کا نرم و نازک سا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا۔ وہ سر جھکا کر بے وجہ مسکرا دی۔ ہوں، مگر تم بہت اچھے ہو، تبھی تو ہر مشکل میں سب سے پہلے صدا میں تمہیں دیتی ہوں۔ وہ تو میں ہوں۔ خیر آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی فضول حرکت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا مومی، میں سچ مچ تمہارا حشر نشر کر کے رکھ دوں گا۔ دھیمے سے مسکراتے ہوئے وہ فوراً سنجیدہ ہوا تھا۔ مومین نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی آذر، ایک پل بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں آذر کے چہرے پر جمی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، مگر ہونٹوں پر چپ کا بھاری کفل پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یوں ہی آذر کو دیکھتے، اس سے باتیں کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، مگر وہ اس رات بھی نہیں سویا تھا۔ مومی کا کمبل ٹھیک کر کے دیر تک اس کے سرہانے بیٹھا وہ اس کے دلکش مومی چہرے کو دیکھتے ہوئے بنا اپنی تھکن کی پرواہ کیے جاگتی آنکھوں سے جانے کیسے کیسے خواب دیکھتا رہا تھا۔ مومی درد تو نہیں ہو رہا؟ آذر کا اس کے کمرے میں وہ پانچواں چکر تھا۔ مومی کا دل اس کی اس درجہ توجہ پر خوشی سے بھر گیا۔ نہیں، نگاہ اس کے چہرے پر جمائے جمائے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا جب وہ بولا، تو پھر کچھ کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ میری مرضی۔ وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ آذر مسکرا دیا، نہیں باز آؤ گی نا تنگ کرنے سے؟ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اس نے آذر کی مسکراہٹ گہری کی تھی۔ بہت پٹائی کروں گا سوچ لو۔ سوچ لیا، چلو پھر ٹھیک ہے۔ میرا ارادہ آج تمہیں کچھ دکھانے کا تھا، مگر تم تنگ کرنے سے باز نہیں آؤ گی تو پھر میں بھی کچھ نہیں دکھانے والا۔ اب وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ مومی اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرا کچھ بھی کھانا تمہارے لیے اتنا ضروری تو نہیں آذر؟ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ جواب میں آذر نے ایک ہلکی سی چپت اس کے سر پر رسید کر دی۔ تم پاگل ہو اور کچھ نہیں۔ چلو شاباش، یہ سوپ پیو، پھر میں تمہیں آؤٹنگ پر لے کر چلتا ہوں۔ کیا اینی بھی ساتھ جائے گی؟ نہیں، ابھی صرف ہم دونوں جا رہے ہیں، اور بس۔ اتنا مہربان ہو رہا تھا وہ اس پر مومی کے لیے مرنے کی یہ کوشش، جس کی وجہ اس نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، بہت سود مند رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آذر اسے خود اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا کر باہر گاڑی تک لے آیا تھا۔ مسز عقیل اور آسیہ بیگم کے ساتھ ساتھ مریم اور اینی بھی اس وقت لان میں بیٹھے مومی کے نصیب پر رشک کر رہے تھے۔ آسیہ بیگم کا ارادہ جلد از جلد دونوں بیٹوں کے فرض سے سبکدوش ہو جانے کا تھا، اور اس سلسلے میں مومی کے بعد اپنے بڑے بیٹے کے لیے ان کی نظر اینی پر تھی، جس کے دل میں صرف اور صرف آذر کے لیے پیار تھا، یاسر عباس کے لیے نہیں۔ تاہم گھر میں کوئی بھی اس بات سے آگاہ نہیں تھا۔ مومی کو ایک مدت کے بعد زندگی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ آذر، ایک سوال پوچھوں، سچ سچ جواب دو گے؟ پوچھو۔ تمام مصروفیات بھلائے وہ صرف اس کا ہو کر رہ گیا تھا۔ کیا اب بھی تم کسی سے پیار نہیں کرتے؟ کرتا ہوں۔ آذر اس کی الجھن سمجھ رہا تھا، تبھی مسکرا دیا۔ کس سے؟ یہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ کچھ تو سیکرٹ بھی رہنے دو۔ کیوں؟ کیا اب میں تمہاری دوست نہیں رہی؟ دوست ہو، اسی لیے تو بتا نہیں رہا۔ تمہارا کوئی پتہ چلتا ہے؟ کب کیا کر دو؟ ویسے بہت جلد اس راز سے پردہ اٹھنے والا ہے، کیونکہ میں نے مما سے کہہ دیا ہے جلدی سے میری شادی کر دیں، نہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی مسکراہٹ مومی کی اداسی میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ پھر کتنی ہی دیر اس سے کوئی سوال نہ کر سکی۔ آذر نے گاڑی ایک زیر تعمیر عمارت کے سامنے روکی تو اس کا انہماک ٹوٹا۔ آؤ مومی، تمہیں وہ تاج محل دکھاؤں جو میں نے اپنی ممتاز بیگم کے لیے تعمیر کروایا ہے۔ وہ اتنا خوش اور پرجوش تھا کہ مومی اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کے دباؤ سے اس کی شدت محسوس کر سکتی تھی۔ یہ دیکھو، یہ لان ہے، یہاں میں دنیا بھر سے نایاب قسم کے پودے اور پھول لا کر لگاؤں گا، اور پھر میں اور میری ممتاز بڑھاپے میں اپنے بچوں سے روٹھ کر یہیں ایک دوسرے کا غم بٹانے کے لیے پہروں بیٹھے رہیں گے۔ اور یہ دیکھو، یہ اطالوی طرز کا کچن ہے۔ جب میں آفس سے تھک کر آیا کروں گا تو میری ممتاز یہی مصروف ملا کریں گی مجھے، اور یہ ہمارا بیڈ روم ہے۔ میں اس کی دیواروں پر اتنا دیدہ زیب پینٹ کرواؤں گا کہ میرے گھر سے جانے کے بعد بھی میری ممتاز کا دل اس کمرے سے نکلنے کو نہیں چاہے گا۔ اپنی ہی خوشی اور جوش میں وہ اسے اپنے ساتھ ساتھ کھینچتا اپنا سب سے چھپ کر خفیہ خریدا ہوا گھر دکھا رہا تھا۔ اس لمحے مومی کو وہ وہی لندن والا آذر عباس لگ رہا تھا جس نے اپنی ایسی ہی حرکات سے اس کے دل میں اپنے پیار کی شمع روشن کی تھی۔ اور یہ دیکھو، یہاں ہمارے بیڈ روم کے ٹیرس سے شام ڈھلنے اور پھر سورج نکلنے کا منظر اتنا دل فریب لگتا ہے کہ جب بھی میری ممتاز کا مجھ سے کسی بات پر جھگڑا ہوا کرے گا، وہ مجھے روتی بسورتی تمہاری طرح گلے شکوے کرتی یہیں بیٹھی ملا کرے گی۔ یہ تاج محل اسی کی ملکیت ہوگا مومی۔
जगमगाती स्याह निगाहों में डेरों ख्वाब सजाए। वो उसी खिड़की के पट से टेक लगाए खड़ा, दोनों बाजू सीने पर बांधे, ख्वाबनाक लहजे में कह रहा था। मोमी नम पलकों से एकटोक उसे देखती रही। तुम बहुत बुरी हो मोमी, कसम से ना तुम कोई फजूल हरकत करती, ना मैं तुम्हें अभी यहाँ लाता। ये ताजमहल अपनी मुकम्मल तकमील तक मेरे घर वालों के लिए एक सरप्राइज है। फौरन अपने ख्वाबों के शहर से निकलते हुए उसने फिर मोमी को सरजंश की। वो सर झुकाए चुप खड़ी रही। चलो आओ, मार्केट चलें, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भी ड्यू है मुझ पर। इंतहाई मसरूफ अंदाज में दूसरे ही पल उसका हाथ थाम कर फुर्ती से वो बालाई मंजिल से नीचे उतर आया। मोमी का दिल इन लम्हों के लिए अमर हो जाने की दुआ कर रहा था। ये रिंग देखो, अच्छी है ना? मेरी मुमताज के हाथ में बहुत प्यारी लगेगी। मार्केट पहुंचकर सबसे पहले वो ज्वेलर शॉप में घुसा था। मोमी ने रिंग फौरन उंगली से उतार दी। चलो ड्रेस देखते हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट वीक में मम्मा मेरी शादी का फंक्शन रख दें, तो अच्छे कपड़े तो होने चाहिए ना तुम्हारे पास। अपने ही अंदाज में कहता, बिना उसके एहसासात की परवाह किए वो अब उसे साथ लिए बुटीक में घुस रहा था। मोमी जैसे बेख्तियार से उसके साथ खींचती जा रही थी। ये ब्लैक ड्रेस देखो, प्यारा है ना? जी नहीं, तुम्हारी शादी पर ब्लैक ड्रेस नहीं पहनना मुझे। पहली बार उसने लब खोले थे। आज़र कनखियों से उसकी तरफ देखता ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। और कैसा ड्रेस पहनना है मेरी शादी पर? जैसा तुम्हारी बीवी पहनेगी बिल्कुल वैसा ही। नहीं यार, वो तो दुल्हन होगी, तुम कोई दुल्हन थोड़ी होगी। तो क्या हुआ, बस मुझे ये ब्लैक मतलब तो क्या हुआ, बस मुझे ये ब्लैक ड्रेस नहीं पहनना। तुम यही ब्लैक ड्रेस पहनोगी, बस मेरी पसंद है ये। वो ज़िद्दी हुआ था। मोमी भी ज़िद में आ गई। मैं ये ब्लैक ड्रेस नहीं पहनूंगी, इतना ही पसंद है तो अपनी महबूबा को गिफ्ट कर दो। ओके, ये भी ठीक है। चलो फिर तुम ये ब्लू सूट पहनोगी। ये भी बहुत अच्छा लगा है मुझे। डार्क ब्लू सूट जिस पर खालिस नगीनों का हल्का फुल्का काम हुआ था। उठाते हुए उसने कहा तो मोमी चिढ़ गई। मुझ पर फर्ज नहीं है कि तुम्हारी पसंद का ड्रेस ही पहनूं। अब मेरी अपनी भी कोई पसंद है। गोली मारो अपनी पसंद को। बस तुम ये ब्लू सूट पहनोगी। चलो अब चूड़ियाँ दिलाऊं तुम्हें। मुझे नहीं लेनी चूड़ियाँ, बस अब घर चलो। तुम्हारे हाथों में चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। वो तो शुक्र अदा करो अभी एनी साथ नहीं आई, वरना उसने तो सारी जेब खाली करवा देनी थी मेरी। कल उसके हवाले से भी एक ज़बरदस्त सरप्राइज दूंगा तुम्हें। वो एक लम्हे के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। मोमी के अंदर की सारी खुशी मान पड़ गई। चलो अब मज़े की आइसक्रीम खिलाता हूँ तुम्हें, ज़्यादा हैवी खाना तो खा नहीं सकोगी तुम। रंगारंग चूड़ियों के कई पैकेट अपनी पसंद से खरीदने के बाद वो उससे कह रहा था। मोमी लाताल्लुक सी चुपचाप इस बात पे सर हिला गई। आज बड़े फयाज और मेहरबान हो रहे हो। खैर है ना? हो, तुम्हें क्या लगता है खैर नहीं है? वो हंसा था। मोमी खामोश रही। मेरा दिल चाहता है मोमी, बस आज तुम मेरे साथ रहो बहुत देर तक। क्यों, क्या आज के बाद तुम पर पाबंदी लग जाएगी? क्या पता। शाने उचकाते हुए उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मसरूर सा फ्रंट सीट पर बैठ गया। एक नज़म सुनोगी? वो खामोश सी खिड़की के बाहर देख रही थी जब आज़र गाड़ी को मेन रोड पर लाते हुए बोला। हो, नहीं भी सुनूंगी तो तुम कौन सा सुनाए बगैर रह जाओगे। वो उसके अल्फाज पर मुबहम सा मुस्कुराया था। खासी समझदार हो गई हो। मोमी ने उसे एक नज़र देखा और फिर निगाह फेर ली। पागल लड़की, तुमसे मिलकर यूं लगता है जैसे ख्वाब की रानी तू है, मेरी प्रेम कहानी तू है। तेरी उठती गिरती पलकें, नैन कटीले होंठ रसीले, मिलजुल कर बेकल करते हैं। दोष जमाने को क्या देना, मुझको खुद से डर लगता है। सहरा जैसा घर लगता है, प्रीत की बौछारें हैं कातिल। सच पूछो तो मुझको अब भी मर जाने की आस नहीं है, बारिश मुझको रास नहीं है। उसका लहजा गंभीर हो रहा था। मोमी चाहते हुए भी चुप न रह सकी। वेरी गुड, नज़म तो अच्छी है, मगर इस नज़म का पस मंज़र क्या है? मगर इस नज़म का पस मंज़र क्या है वो कल बताऊंगा, जब एनी को लंदन के लिए एयरपोर्ट छोड़ने आएंगे। बेख्याली में वो उसे बता गया था। मोमी चौंक उठी। एनी लंदन जा रही है? आज़र ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफा किया। क्यों, अपने पापा को मिस कर रही है। वैसे भी वो लंदन चली जाएगी तो मम्मा उसे वहां से रुखसत करवा कर बहू बनाकर घर लाएंगी ना। मुकम्मल तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज रखे वो बता रहा था। मोमी के अंदर जैसे धड़कता मचलता दिल साकत होकर रह गया। उसके होंठ जैसे मजीद कुछ बोलने से ही कासर हो गए। सुन होते असाब के साथ वो आज़र की हल्की बड़ी शेव वाले खूबसूरत चेहरे को देखती रह गई। एन उसी लम्हे उसका सेल बजा था। कॉल कुरतुल लैंड की थी। हेलो आज़र। हाँ बोलो एनी।
ایک ہاتھ سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے سیل کان سے لگایا تھا۔ مومی کا دکھ اور بیزاری مزید بڑھ گئی۔ لو یار، اب تو کافی آگے نکل آئے ہیں۔ خیر یو ڈونٹ وری، میں لاتا ہوں۔ کال ڈراپ کرتے ہوئے اس نے کہا، پھر ایک نظر مومی کو دیکھتے ہوئے گاڑی ریورس کر لی۔ سوری مومی، وہ اینی نے پرسوں سے مجھے کچھ ٹیبلٹس کے لیے کہا ہوا ہے۔ ہارٹ پین ہوتا ہے اسے، مگر میں تمہاری وجہ سے اتنا پریشان تھا کہ روز ہی یاد نہیں رہتا بیچاری کیا سوچتی ہوگی۔ کتنی فکر تھی اسے۔ اینی کی مومی بنا اس کے الفاظ پر غور کیے اپنی خود ساختہ آگ میں جلتی رہی۔ گاڑی ایک مرتبہ پھر پرہجوم راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ لا تعلق سی بنی بیٹھی رہی۔ تم یہیں رکو، میں بس 2 منٹ میں دوا لے کر واپس آتا ہوں۔ گاڑی ایک شاندار کلینک کے سامنے روکتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے آہستہ سے مومی کا گال چھوا تھا۔ آذر! وہ ابھی گاڑی سے نکلا تھا کہ اس نے پکار لیا۔ ہوں، وہ پلٹا تھا جب وہ اچانک ڈوبتے دل کی کیفیت سمجھے بغیر بولی، جلدی آنا۔ اوکے، پاگل ہو تم اور کچھ نہیں۔ ذرا سا مسکراتے ہوئے اس نے سر جھٹکا تھا۔ مومی کی آنکھوں میں آپ ہی آپ نمی اتر آئی۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی آذر، ایک پل بھی نہیں۔ خوب زور سے پلکیں میچتے ہوئے اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے کانوں نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی کار بلاسٹ ہو گئی ہو۔ وہ چیخی تھی اور ہر طرف پھیلتے دھوئیں میں اس نے آخری آواز آذر کو دی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کا ذہن مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ پورے 3 روز کے بعد وہ ہوش میں آئی تو اس کا وجود ہاسپٹل کے شفاف بستر پر بے سود پڑا تھا۔ اسے پہلی بار آنکھیں کھولنے میں شدید دشواری پیش آئی تھی۔ سارا جسم شدید درد کے حصار میں تھا۔ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اس کی آنکھ کے سامنے جو چہرہ آیا تھا وہ اس کی ماں کا تھا، جو حال سے بے حال دکھائی دے رہی تھی۔ مما آذر! اس کے لبوں نے جنبش کی تھی۔ مسز عقیل پھپک کر رو پڑی۔ آذر! اس بار اس نے زیادہ تڑپ کر شدت سے اسے پکارا تھا۔ تبھی اینی بولی تھی، آذر نہیں رہا مومی، ہی از ڈیڈ۔ ہی از ڈیڈ! یہ الفاظ مومی کے ذہن پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگے تھے۔ اس کے ذہن پر دباؤ بڑھا تھا اور آنکھیں جیسے پھر سے بند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس روز کے بعد اسے صحیح معنوں میں ہوش آنا نصیب ہوا ہی نہیں۔ جب بھی ہوش میں آتی چیخنے چلانے لگتی یا پھر سہم کر گھنٹوں دیواروں کو گھورتی رہتی۔ آذر کی شبیہ اسے ہر شے میں دکھائی دیتی تھی۔ اس کا ذرا سا مسکرا کر سر جھٹکنا اس کے ذہن سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ سارے دن پلکیں مونڈے لیٹی اس کے لبوں سے ادا ہونے والی نظم بارش مجھ کو راس نہیں ہے ذہن میں دہراتی رہتی تھی۔ اینی لندن واپس جا چکی تھی۔ آسیہ بیگم کو بھی یاسر وہیں لے گیا تھا۔ کچھ ماہ کے لیے مسز عقیل اور عقیل صاحب بھی مومی اور مریم کے ساتھ لندن میں ہی رہے تھے، مگر پھر مومی کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر ڈاکٹرز نے جب اس کے لیے فوراً شادی کا ایک آپشن رکھا تو وہ فوری پاکستان چلے آئے۔ مومی کو سنبھالنے کے لیے مریم بھی ان کے ساتھ ہی پاکستان چلی آئی تھی۔ پاک سرزمین کی پاک فضا میں اس روز ہاسپٹل کے قریب ہونے والا وہ خودکش حملہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اس حملے میں ضائع ہونے والی ساری قیمتی جانیں عام لوگوں کی تھیں۔ کسی وزیر، کسی مشیر کا کوئی بیٹا نہیں مرا تھا، لہٰذا حکومتی سطح پر صرف چند مزاحمتی جملوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا، مگر لوگوں کے جان و مال کے محافظ ان گدھوں کی حکمرانی میں بے قصور لقمہ اجل بننے والے ان سینکڑوں افراد سے وابستہ جانے کتنے خاندانوں سے زندگی جیسے روٹھ گئی تھی۔ اقتدار کے نشے میں چور صرف اپنی عیاشیوں اور آسائشوں کے لیے، بے بس مظلوم لوگوں کی جانوں پر سیاست کرنے والوں کے لیے۔ آذر عباس کی ناگہانی موت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، مگر مومی کو ساری فضا اس شہزادے کی حادثاتی موت پر سسکیاں لیتی سنائی دیتی تھی۔ رات دھیرے دھیرے اپنا پچھلا سفر طے کر رہی تھی۔ مومی ہال کمرے سے نکل کر سست روی سے بے خود سی چلتی باہر آ گئی۔ دور آسمان پر سب سے زیادہ روشن دکھائی دینے والا ستارہ آہستہ آہستہ سرکتا اب جیسے عین اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ شدید ٹھنڈ کے باوجود اسے اپنے جسم سے ٹکراتے سرد ہوا کے شریر جھونکوں سے کوئی فرق پڑتا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مسلسل کئی گھنٹے کھڑے رہنے سے اس کے پاؤں سوج رہے تھے، مگر اسے بھلا اس کا احساس ہی کہاں تھا۔ نم نم سی بھیگی آنکھوں میں پھیلے سرخی کے ڈورے اسے وحشت ناک بنا رہے تھے۔ سر تھا کہ جیسے درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا، مگر وہ بے حس سی کھڑی آسماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سانسوں میں اب بھی بارود پھٹتا تھا، اب بھی دھماکے کی زوردار آواز اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر کے رکھ دیتی تھی، مگر ایک ہجر کا درد تھا جو جان لیوا ہو رہا تھا۔ آذر کی موت کے بعد
اسے یہ پتہ چلا تھا کہ اس کی ممتاز وہ خود تھی، دلاویز جعفری۔ وہ تصویر جس سے وہ فرصت کے لمحات میں باتیں کیا کرتا تھا، اسی کی تصویر تھی۔ اس کی موت کے بعد اس کے سارے راز افشاں ہو گئے تھے۔ آذر کے اس کے لیے خریدے ہوئے گفٹ امانتاً اس کی الماری میں انچھوئے پڑے تھے۔ اس کی ادھوری ڈائری جس میں اس کے ہزاروں خواب لفظوں کی صورت دفن تھے۔ آخری وقت میں جو شاپنگ اس نے اس کے لیے کی تھی، وہ ساری چیزیں بھی گاڑی میں جو کی توں پڑی رہ گئی تھی۔ بس ایک رنگ تھی جو اس کی پاکٹ میں ہونے کے باعث اسی کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ دلاویز سوید کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ پانی پینے کے لیے نیچے کچن میں آیا تھا جب دلاویز کو کمرے میں نہ پا کر ہال کمرے سے باہر نکل آیا، مگر وہ اس کی پکار پر نہیں پلٹی تھی۔ تبھی وہ اس کے قریب آیا تھا۔ دلاویز، اس بار نرمی سے پکارتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ اس کے شانوں پر دھرے تھے۔ تبھی وہ حیران حیران سی پلٹی تھی۔ اتنی رات گئی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کسے ڈھونڈ رہی ہو وہاں آسمان پر؟ وہ وہ وہاں ایک ستارہ نہیں ہے؟ میں روز اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جگمگاتے ہوئے دیکھتی تھی، مگر اب وہ وہاں نہیں ہے۔ وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ سوید کی نگاہیں بھی آسمان پر جم گئی۔ سردی بڑھ رہی ہے دلاویز، اندر چلو۔ کچھ ہی لمحوں میں تھک کر وہ اسے کہہ رہا تھا۔ مومی خالی خالی سی نگاہوں کے ساتھ واپس پلٹ آئی۔ اس رات صبح فجر کی نماز کے قریب کہیں اس کی آنکھ لگی تھی، اور پہلی بار اس نے آذر کے ساتھ سوید کو دیکھا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ندی کنارے بیٹھے کچھ کھا رہے ہوتے ہیں۔ سوید آذر سے گلے مل کر رخصت ہوتا ہے تو وہ مومی کا ہاتھ تھام کر اسے سوید کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ سوید مومی کو ساتھ لے کر رخصت ہوتا ہے تو اس کی گاڑی ایک درخت سے ٹکرا جاتی ہے۔ سوید، آذر کا لہو لہان چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اور وہ چیختی ہے۔ عین اسی لمحے اس کی آنکھ کھل گئی۔ سوید اس وقت اسی کے کمرے میں موجود کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ جب وہ فلک شگاف چیخ کے ساتھ بیدار ہو گئی، وہ پلٹ کر فوراً اس کی طرف لپکا تھا۔ دلاویز، آر یو اوکے؟ عبیرہ نیچے کچن میں اس کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ مومی کی چیخ پر وہ بھی اوپر چلی آئی۔ دلاویز اب سہمی سہمی سی نگاہوں سے سوید کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عبیرہ کو سوید کی مومی کے پاس موجودگی تپا گئی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ کچھ نہیں، میرا کمرہ ہے، ایک ضروری فائل لینے آیا تھا۔ اوکے چلو نیچے، ناشتہ تیار ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا بازو سوید کے بازو کے گرد لپیٹ دیا تو مومی مچل کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ اس کا ذہن اب بھی خواب والے حادثے کے حصار میں تھا۔ عبیرہ حیران حیران سی سلگ اٹھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم تو کہتے تھے یہ پاگل ہے، پھر یہ الفت، یہ استحقاق، میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو نا تم؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے عبیرہ، میں تو ابھی کمرے میں آیا ہوں، یہ شاید خواب میں ڈر گئی ہے اسی لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ نرمی سے کہتے ہوئے اس نے عبیرہ کو اپنے حصار میں لیا۔ جب مومی بول اٹھی، آذر، تم اس کے نہیں ہو، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تم صرف میرے ہو، تم کہیں نہیں جاؤ گے، وہاں آگ ہے، تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ اس کی گردن اور پیشانی پسینے سے تر تھی۔ سوید شرمندہ اور حیران سا اسے دیکھتا رہ گیا جو اس کا دوسرا بازو تھام رہی تھی۔ عبیرہ کا دماغ گھوم گیا۔ سن لیا کیا کہہ رہی ہے یہ پاگل؟ اب بھی کچھ کہنے کے لیے ہے تمہارے پاس؟ وہ چلائی تھی۔ مومی اس کے احساسات سے قطعی بے نیاز سوید کے بازو سے لگ گئی۔ رہو اسی کے ہو کر، مجھے بٹی ہوئی محبت نہیں چاہیے۔ کینہ توز نگاہوں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے وہ تلخی سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ سوید نے بیزاری سے اپنا بازو مومی کی گرفت سے چھڑا کر اسے قریبی بیڈ پر دھکیل دیا۔ پاگل ہو، پاگل ہی رہو، مجھے پاگل مت کرو پلیز۔ کتنی بار کہوں کہ میں تمہارا آذر عباس نہیں ہوں؟ تنفر سے کہہ کر وہ فوری کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مومی کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ پھیلا اور بائیں گال پر لڑکتا ہوا ہونٹوں میں جذب ہو گیا۔ عقیل صاحب اپنی وائف اور مریم کے ساتھ لندن روانہ ہو گئے۔ روانگی سے 3 روز قبل ہی دلاویز عقیل منزل چلی آئی تھی، جہاں مریم زیادہ وقت اسے اپنے ساتھ رکھے ہوئے اسے آذر کی باتیں کرتی رہی تھی۔ اسی روز وہ مومی کو آذر کے خوابوں کے نگر اس کے زیر تعمیر تاج محل میں لائی تھی، جس کے بارے میں صرف مریم ہی جانتی تھی۔ اسی نے مومی کو آذر کے کمرے میں اس کے لیے رکھی چیزیں اور وہ تصویر بھی دکھائی دی، جسے مومی کی بدگمانیاں آذر کے لیے بڑی تھیں۔ تاج محل میں ایک مرتبہ پھر مومی کی حالت شدید بگڑ گئی تھی۔ تبھی مریم کو مجبوراً سوید کو کال کر کے اسے وہاں بلوانا پڑا۔ وہ ایک ضروری میٹنگ میں مصروف تھا۔ مریم کی کال پر پہلی فرصت میں وہاں پہنچا اور پھر دونوں مل کر اسے ہاسپٹل لائے۔ سوید نے اپنا سیل آف کر دیا تھا، جس سے عبیرہ کی الجھن بڑھی تھی۔ وہ دن میں جب تک اسے 50 فون نہیں کر لیتی تھی، اسے سکون نہیں ملتا تھا۔
آج کل تو ویسے بھی وہ تخلیق کے عمل سے گزر رہی تھی، لہٰذا سوید خود ہی سارا دن اس سے رابطے میں رہتا اور اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ تاہم اس روز مومی کی حالت ہی اتنی بگڑ گئی تھی کہ اسے مجبوراً ابیرہ کی خفگی سے بچنے کے لیے اپنا سیل آف کرنا پڑا۔ دن کے بعد شام بھی ڈھل گئی تھی، ابیرہ کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ ادھر مریم جو اپنا سامان بھی پیک کر چکی تھی، تاج محل کی ادھوری تعمیر کے بارے میں سوید کو سب کچھ بتاتے ہوئے بولی، یہ گھر مومی کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے سوید بھائی، اسی لیے اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی۔ آپ دعا کیجئے، اسے سکون کی زندگی تو نصیب نہیں ہوئی، سکون کی موت ہی نصیب ہو جائے۔ وہ ازحد ازردہ تھی۔ سوید گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ رات خاصی تاخیر سے وہ گھر لوٹا تو چوکیدار سے حالات کا پتہ چلا۔ ابیرہ کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور راحیلہ بھی اس سے رابطے کی تمام تر کوشش کے بعد ناکام ہو کر اکیلی ہی اسے ہاسپٹل لے گئی تھی۔ سوید کے پاؤں تلے سے زمین نکلی تھی۔ تھکن سے چور اس نے چوکیدار سے ہاسپٹل کا پوچھا تو فوراً گاڑی نکال لی۔ ابیرہ ابھی لیبر روم سے باہر تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کی ڈیلیوری بغیر میجر آپریشن کے ممکن نہیں تھی۔ وہ رو رہی تھی جب سوید آزر اس کے پاس آ پہنچا۔ بیا آئی ایم سوری، میں ایک مسئلے میں پھنس گیا تھا، سیل کے سگنل بھی کام نہ کر رہے تھے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ابھی تو ٹھیک ہے، مگر ڈاکٹرز نے ڈیلیوری کے لیے میجر آپریشن کا کہا ہے۔ راحیلہ بی کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، لیکن اس سے پہلے تو ڈاکٹر سب ٹھیک ہے کہ رپورٹ دیتے رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کیا ہے، جب چاہیں سیاستدانوں کی طرح اپنا بیان بدل لیں۔ تمہارے پاپا شہر سے باہر ہیں، میں اکیلی عورت کیا کیا کروں؟ آئی ایم سوری مما، میں واقعی ایک مسئلے میں پھنس گیا تھا، وگرنہ آپ تو جانتی ہیں میری بیا میں میری جان ہے۔ ابیرہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے پھر اسے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ تبھی ڈاکٹرز نے آپریشن کا اعلان کر دیا۔ بیا پلیز کوئی ٹینشن مت لینا، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، وہ سب بہتر کرے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں میری بیا کو معمولی سی تکلیف بھی نہیں چھو سکتی، میں یہی ہوں، بس جلدی سے جاؤ اور ہمارا بیبی لے آؤ۔ لیبر روم سے باہر وہ اسے حوصلہ تھما رہا تھا، اس پر اپنا بے تحاشا پیار لٹا رہا تھا۔ اسی پل ابیرہ نے لب کھولے، سوید آئی ایم سوری، میں نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے، تمہیں پوجنے کی حد تک چاہنے کے باوجود۔ بڑے امتحان لیے ہیں تم سے، آج امتحان دینے کی باری میری ہے، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہیں دل آویز سے دور رکھا، اپنے اللہ کی گناہ گار ہوئی، اپنے چھوٹے ظرف سے مجبور اس کے احکامات کی نافرمانی کی۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے آزر، وہ نوازنا بھی جانتا ہے اور لینا بھی۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو پلیز چپ کر جاؤ بیا، نہیں تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا نا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم میری زندگی ہو بیا، میرے لیے جیو گی۔ اس پر جھکا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لیے وہ اسے پیار کر رہا تھا۔ ابیرہ پرسکون سی لبوں پر پھیکی سی مسکان سجائے لیبر روم میں چلی گئی۔ سوید آزر اس لمحے دلاویز جعفری کا درد بخوبی سمجھ سکتا تھا، مگر اسے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ نہ اس کی حالت بگڑتی، نہ وہ اتنی دیر تک اپنی ابیرہ سے دور رہتا۔ اس کے لب مسلسل درود پاک کا ورد کر رہے تھے۔ اس نے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں منہ مانگی رقم ادا کرے گا، مگر اس کی بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد آپریشن روم کا دروازہ کھلا تھا اور اسے صحت مند بیٹے کی ولادت کے ساتھ ساتھ بیوی کی زندگی کی نوید ملی تھی۔ اللہ رب العزت کے حضور مانگی گئی اس کی دعائیں رد نہیں ہوئی تھیں۔ وہ خوش تھا، اتنا خوش کہ ہاسپٹل کے پورے عملے کو اس نے پیسوں سے خوش کر دیا تھا۔ ابیرہ کمرے میں شفٹ ہونے کے بعد ہوش میں آئی تو اس کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ گو جسم ابھی درد کے حصار میں تھا، مگر وہ اپنے بچے کو فوری فیڈ کروانے کی خواہش مند تھی۔ راحیلہ بی کے پاؤں مارے خوشی کے زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ جانے کیوں اس موقع پر ان کی آنکھیں پھر سے فضیلہ بی کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ سوید، اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے، میرے بیٹے کا وارث دنیا میں آ گیا، بس اب یہاں سے فارغ ہو کر تم پہلا کام اس لڑکی کو طلاق دینے کا کرو گے جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری پرسکون زندگی میں گھس آئی ہے۔ راحیلہ بی کا اشارہ دلاویز کی طرف تھا۔ سوید کی نگاہ ابیرہ کی نگاہ سے ملی اور پھر فوراً جھک گئی۔ ٹھیک ہے امی، میرے بیٹے کو دیکھیں، ایک ایک نقش میرا چرایا ہے اس نے۔ ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں، بہو کو گھر کب تک لے جا سکیں گے؟ آج ہی لے چلتے ہیں، میں اپنی بیا کو مزید یہاں اس بستر پر نہیں دیکھ سکتا۔ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا وہ اٹھا اور ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تبھی راحیلہ بھی ابیرہ کے قریب آئی تھی۔ ابیرہ، سب ٹھیک ہے نا بیٹی؟ ہوں، بس بہت درد ہو رہا ہے اور ٹانگیں بھی سن سی محسوس ہو رہی ہیں۔ کمزوری ہے نا، چلو میں دبا دیتی ہوں۔ نہیں، وہ کچھ پریشان سی تھی۔
آپریشن کے بعد سے بلیڈنگ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکی تھی، اور یہ بات اس نے سوید کو بتائی تھی۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، تم ٹینشن مت لو۔ اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر وہ پھر روم سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر فرزین نے اس کی شکایت پر ابیرہ کا چیک اپ کیا تو ٹھٹک گئی۔ سوری مسٹر سوید، ہمیں آپ کی وائف کا دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر ناہید ذمہ داری سے اپنا فرض انجام نہیں دے سکی۔ فوری 4 بوتل خون کے انتظام کیجیے پلیز۔ ڈاکٹر فرزین اس کے ایک قریبی دوست کی بھابھی تھی، تبھی انہوں نے وہ بات بتا دی تھی جو عموماً انسانیت کے یہ مسیحا اپنی غلطیاں اور گناہ چھپانے کے لیے اپنی بے احتیاطی کا شکار ہونے والے مریضوں کو کبھی بتانے کا رسک مول نہیں لیتے۔ سوید کے چہرے کی ہوائیاں ایک مرتبہ پھر اڑی تھی۔ آپریشن کے دوران ڈاکٹر ناہید نے ذرا سی لاپرواہی کے باعث غلط آنت کاٹ کر ابیرہ کی زندگی کو خطرے سے دوچار کر دیا تھا، جس کا پتہ انہیں تیسرے روز لگا تھا، جب ابیرہ کے آدھے جسم کا خون بہہ گیا تھا۔ راحیلہ بھی دلاویز جعفری کو سوید کی زندگی سے بے دخل کرنا چاہتی تھی، مگر کاتب تقدیر نے اسے قبل ہی کہانی اپنی رضا سے ترتیب دے ڈالی تھی۔ سوید خون کا انتظام کر رہا تھا اور ادھر دوبارہ آپریشن کے دوران ابیرہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ ملک میں روزانہ ڈاکٹرز کی لاپرواہی کے باعث پیش آتے حادثات میں وہ بھی ایک معمولی سا حادثہ تھا، جس سے کہیں کسی ملکی نظام میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، مگر اس ایک حادثے نے کسی ایک شخص سے اس کے زندہ رہنے کا مقصد ہی چھین لیا تھا۔ نہ کہیں کوئی آسمان پھٹا، نہ صدائے احتجاج بلند ہوئی، اور سوید کی بیاہ اپنے سارے ارمان دل میں لیے اسے اپنی محبت کی نشانی دے کر ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئی۔ سوید کتنے ہی دنوں تک 24 گھنٹے کمرے میں بند پڑا روتا رہا تھا۔ ڈاکٹر ناہید کے خلاف اس نے FIR کٹوا کر اسے عبرتناک سزا بھی دلوائی تھی، مگر اس کے باوجود وہ دل جو پھٹ چکا تھا دوبارہ کسی طور نہ سل سکا۔ راحیلہ بھی اس اچانک حادثے سے الگ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسے میں دلاویز جعفری نے سوید آذر کے بیٹے کو سنبھالا تھا۔ زمانے کے سرد و گرم سے بے نیاز وہ نیم پاگل سی لڑکی اس ننھے کومل سے پھول کو روتے دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ سوید اس روز درد سے پھٹے سر سے مجبور ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو اپنے بیٹے کو اس کم گوسی لڑکی کی آغوش میں سکون سے سوتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ دلاویز نے ہلکی سی آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سرخ آنکھوں اور بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آذر، اس کے لب ہلکے سے ہلے تھے۔ سوید آذر کے اندر کوئی سسک اٹھا۔ ہاں، میں آذر ہی ہوں، وہ آذر جو مر چکا ہے۔ دلاویز اس کے قریب آئی تھی اور پھر بہت اپنائیت سے اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ آؤ میں سلا دوں، اس نے آفر کی تھی۔ سوید جو بے سکونی سے تنگ آ چکا تھا اس کی آفر پر آنسو پیتے ہوئے پلکیں مونڈ گیا۔ ابیرہ کے بعد اس رات پہلی بار وہ بہت پرسکون ہو کر سویا تھا۔ دلاویز کی آغوش کے لمس نے اسے ایک عجیب سے سرور سے متعارف کروایا تھا، جبکہ وہ چپ چاپ بے آواز دل ہی دل میں روتی رہی۔ سوید آذر کی آنکھ گہری نیند سے کھلی تھی۔ اس کا 2 سالہ بیٹا اس کے سینے سے لگا مزے کی نیند سو رہا تھا، مگر دلاویز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ وہ اٹھا تھا اور بستر چھوڑ کر بیڈ روم سے ملحقہ ٹیرس کی جانب چلا آیا تھا، جہاں اس کی توقع کے عین مطابق سادہ سے کپڑوں میں ملبوس دلاویز جعفری خاموش کھڑی ذرا سا سر اٹھائے اوپر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا آگے بڑھا اور چپکے سے اس کے پہلو میں جا کھڑا ہوا۔ دلاویز، بھرپور محبت کے ساتھ بہت قریب سے پکارا تھا اس نے۔ وہ اس کی پکار پر چونک کر پلٹی۔ اب بھی اس ستارے کو رات میں اٹھ اٹھ کر تلاش کرتی ہو پاگل؟ نہیں، وہ ذرا سی نروس ہوئی تھی، پھر سر جھکاتے ہوئے نم لہجے میں بولی، وہ ستارہ جسے دیکھنے کی میں عادی تھی، وہ تو کب کا ٹوٹ چکا۔ پلک جھپکنے کے ساتھ ہی اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ سوید آذر نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ پھر یوں گہری نیند سے اٹھ کر یہاں کسے تلاش کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ گمبھیر ہوا تھا۔ دلاویز اس کے مضبوط بازو پر سر ٹکا کر سکون سے پلکیں موند گئی۔ ایک نئے ستارے کو آذر، جس کی روشنی کے لیے اس ٹوٹے ہوئے ستارے نے قربانی دی تھی۔ اس کے لہجے کی نمی سوید آذر کا دل جکڑ گئی تھی۔ اس نے ذرا سی گردن گھما کر ایک نظر سامنے لگے وال کلاک پر ڈالی، جہاں رات کے 12 بجنے میں کچھ ہی سیکنڈز باقی تھے۔ دلاویز، اس بار اس کی پکار میں زیادہ محبت تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے بازو سے سر اٹھا گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، وہ چونکی تھی اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ کو کیسے یاد رہا کہ آج؟ یاد رہتا نہیں اچھی لڑکی، یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا تو پھر پچھلے سال یاد کیوں نہیں رکھا؟ اس نے گلہ کیا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ پچھلے سال میں آذر کب تھا؟ پچھلے سال تو میں سوید تھا، ابیرہ کا سوید۔ آپ مرد لوگ بڑے بے وفا ہوتے ہیں۔
فقط چند دنوں میں اس لڑکی کو بھی بھول جاتے ہیں جو آپ کی خوشی کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتی ہے۔ اس کا مقصد سوید کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، مگر وہ ہرٹ ہو گیا۔ صحیح کہتی ہو تم، میں خود بھی سوچتا ہوں تو خود سے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اس کے بعد زندہ کیوں رہا، مر کیوں نہیں گیا اس کے ساتھ۔ مگر کیا کروں، کوئی خودکش حملہ، کوئی بم دھماکہ، کہ کوئی کار ایکسیڈنٹ مجھے نگلتا ہی نہیں۔ وہ اندر سے اب بھی زخمی تھا، دلاویز تڑپ کر رہ گئی۔ آئی ایم سوری آذر، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ پچھلے 2 سال میں جیسے ہم ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، جیسے ہم نے تقدیر کے لکھے پر صبر کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سمجھا ہے، وہ میں ہی جانتی ہوں۔ بہت ناز اٹھائے ہیں پچھلے 2 سال میں نے آپ کے اپنا آذر سمجھ کر بہت خیال رکھا ہے آپ کا، اور آپ نے بنا مجھ پر اور میری دیوانگی پر ترس کھائے ذرا ذرا سی بات پر برہم ہو کر بے قصور بے حساب تھپڑ مارے ہیں۔ 2 سال لگ گئے مجھے اس حقیقت کا یقین کرنے میں کہ میں جسے اپنا آذر عباس سمجھ رہی ہوں وہ آذر عباس نہیں ہے، وہ صرف سوید آذر ہے، ابیرہ کا سوید آذر۔ مجھے محبوب کے ساتھ ساتھ شوہر کا ساتھ بھی بٹا ہوا ہی ملا، اور اب جب کہ ہمیں ایک ہی دکھ میں جیتے ہوئے 2.5 سال ہو گئے ہیں، میں یہ جان گئی ہوں ہمارے لیے اپنے ماضی کو یکسر فراموش کر دینا ممکن نہیں، لیکن اگر اسی ڈھب سے جینا نصیب ٹھہرا تو کیوں نہ رب کی رضا میں راضی ہو کر میں آپ کے لیے آپ کی ابیرہ بن جاؤں، اور آپ میرے لیے میرے آذر۔ وہ سنجیدہ تھی، آذر نے سر بیڈ کی پٹی سے لگا دیا۔ سو جاؤ دلاویز، مجھے نیند آ رہی ہے۔ مگر مجھے نیند نہیں آ رہی، پچھلے کئی سالوں سے۔ اس کی آواز پھر بھرائی تھی۔ سوید آذر خاموش لیٹا رہا۔ ابیرہ کی رحلت کے بعد اس لڑکی نے جیسے اس کی بکھری ذات کو سمیٹا تھا۔ وہ واقعی اس کا موترف تھا۔ اس نے نہ صرف سوید کی نفرت سہی تھی، بلکہ اس کے اور ابیرہ کے بیٹے کے لیے اپنا غم بھی بھول گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا پاگل پن بھی جاتا رہا تھا۔ آذر عباس کی ذات سے اس کی دیوانگی میں بھی کمی آتی گئی تھی۔ ہر دکھ، ہر حقیقت سے بے نیاز ہو کر اس نے اپنی زندگی کا محور صرف ننھے سعد کو بنا لیا تھا، جو اس ماں کا بیٹا تھا جسے اس لڑکی سے نفرت تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی ذات کو پسے پشت ڈالے سگی ماں کی طرح اسے پال رہی تھی، لبوں پر خاموشی کا کفر لگائے بنا کسی واہ واہ کی تمنا کیے۔ راحیلہ بھی جیسی پتھر عورت کا دل بھی جیت لیا تھا۔ پورے 2 سال بعد سوید آذر کو اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ ابیرہ نے ہاسپٹل میں آپریشن سے پہلے جو چند باتیں اس سے کی تھیں، وہ باتیں اب اس کے اندر نئے احساسات کو جنم دے رہی تھیں۔ دلاویز جعفری نے اس سے پچھلے 2 سال کے کسی لمحے کا حساب نہیں لیا تھا، مگر اب وہ خود کو تعلق نبھانے کی بجائے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے تیاری کرتے ہوئے اپنا احتساب کر رہا تھا، تو دلاویز نامی اس لڑکی کے بہت سے قرض اس پر واجب ہو رہے تھے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا، جبکہ وہ بیڈ کے ایک کونے پر ٹکی بہت اداسی سے پلکیں موند گئی تھی۔ اگر یہ جان جاؤ تم، کوئی کیسے اجڑتا ہے، کوئی کیسے بکھرتا ہے، تو میرے پاس آنا تم، میری بنجر ہوئی آنکھوں میں جلتے خواب کو تکنا، ان کا مرثیہ سننا۔ اگر ایسا نہیں ممکن تو میری زندگی کی ڈائری کو کھول کر پڑھنا، کہ اس کے ہر ورق پر آنسوؤں سے مات لکھی ہے، جو تم سے کہہ نہیں پائی وہی ہر بات لکھی ہے، تمہاری چاہتوں کے نام اپنی ذات لکھی ہے۔ اگر یہ ڈائری پڑھ کر بھی تم انجان رہتے ہو تو اس کا ہے یہی مطلب میری سب التجائیں بس ہواؤں میں معلق ہیں، ابھی کچھ وقت باقی ہے، بدل جاؤ پگھل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت ہاتھوں سے نکل جائے، ہماری آرزوئیں اپنا رستہ ہی بدل جائیں۔ وہ کمرے میں نہیں تھی، مگر اس کی ڈائری ضرور سوید کے ہاتھوں میں تھی، جس نے بیدار ہوتے ہی اسے اپنے کاموں میں الجھا کر رکھ دیا تھا۔ مومی کی ڈائری میں تحریر یہ تازہ نظم بار بار پڑھنے کے بعد مبہم سا مسکراتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے آیا اور اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دینے لگا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ مومی ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تو پوچھ بیٹھی۔ بہت ضروری کام ہے۔ تم ایسا کرو، میری واپسی تک شام میں اچھی طرح تیار ہو جانا، آج تمہاری سالگرہ کی خوشی میں بہت زبردست سرپرائز دینے والا ہوں میں تمہیں، لیکن یہ ناشتہ یہ تم کرو گی، اور چلو شام میں بتاؤں گا، بائے۔ اس کے گال پر ہلکی سی چٹکی لیتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو جھک کر پیار کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مومی گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر ابھی اپنے بیٹے کو تیار کر رہی تھی جب وہ واپس چلا آیا۔ تم ابھی تیار نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ میں بس کوئی وضاحت نہیں۔ وہ روٹ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا جب وہ پریشان سی پیچھے لپکی۔ سوید، میری بات سنیں، میں اصل میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، آپ سے ڈریس پسند کروانا تھا۔
اپنی پریشانی اور روانی میں وہ جان ہی نہ سکی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ سوید خوشگوار حیرت سے پیچھے پلٹا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا ذرا پلیز۔ میں تیار ہو کر آتی ہوں، گھبرا کر کہتی وہ فوراً کمرے سے بھاگ گئی تھی، ہلکے پھلکے کام والے کپڑوں میں ہلکی پھلکی تیار ہو کر۔ جس وقت سوید کی ہدایت پر وہ باہر گاڑی کی طرف آئی، سوید سیل فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ دلاویز کے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے فون آف کر دیا۔ کس کا فون تھا؟ میری ایک دوست کا، بہت پسند کرتی ہے مجھے، سوچا چلو آج تم سے بھی ملوا ہی دوں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، دلاویز کے لبوں کو چپ لگ گئی۔ آؤ۔ تقریباً 20 منٹ بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو سوید کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ مگر یہ کیا؟ گاڑی سے قدم باہر رکھتے ہی اس کا جسم جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ یہ آذر عباس ہوں، یہ اسی کا تاج محل ہے، وہ تاج محل جس سے اس کے ہزاروں خواب جڑے تھے، مگر بے رحم موت نے اسے اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ اس خوابوں کے نگر کو تکمیل تک پہنچا سکتا۔ مجھے مریم نے اس کے بارے میں بتایا تھا، اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ محل میری مومی کے نام ہے، اسی لیے صرف اور صرف تمہاری خوشی کی خاطر میں نے اس ادھوری عمارت کو آذر کی امنگوں اور خوابوں کے عین مطابق مکمل کروا لیا ہے، اور اب میری مومی گڑیا اسی محل میں رہے گی۔ کیوں ہے نا شاندار گفٹ اور سرپرائز؟ وہ مسرور تھا۔ مومی وہیں کھڑے کھڑے رو پڑی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ ابھی کوئی پاس سے گزرے گا تو سمجھے گا میں اتنی خوبصورت لڑکی کڈنیپ کر لایا ہوں۔ اندر چلو، پھر جو دل چاہے کر لینا۔ وہ لپک کر پاس آیا تھا جبکہ اس کی باہوں میں مقید اس کا بیٹا بھی ہمک کر مومی کی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ وہ سوید سے بچے کو لے کر چپ چاپ اندر بڑھ آئی۔ تبھی وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولا، کل ماں اور بابا بھی شہر آ رہے ہیں، اور آج رات کسی بھی وقت عقیل انکل، آنٹی اور مریم کی آمد بھی متوقع ہے۔ سب یہیں آئیں گے تم سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے۔ مجھ سے دو دو ہاتھ؟ کیوں؟ وہ بولی نہیں تھی مگر اس نے الجھن آمیز نگاہوں سے سوید کو دیکھا۔ ضرور تھا، وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے رک کر مسکرا دیا۔ پچھلے 2 سالوں میں میری سالگرہ پر تم نے مجھے سوائے ایک پیالی چائے کے اور کچھ بھی نہیں دیا ہے، ایک کیوٹ سی پیاری سی بیٹی بھی نہیں دی، تو دو دو ہاتھ کرنا تو فرض ہوا نا ان پر۔ وہ اب پرشوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مومی کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ چلو یہیں کیک کاٹتے ہیں، پھر میں تم سے اپنی پسند کی ٹریٹ لوں گا۔ اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں سے وہ نیکلس پہناؤں گا جو سعد کی پیدائش پر بڑی چاہ سے کسی اور کے لیے خریدا تھا، اور پھر مہمانوں کو لینے ایئرپورٹ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد مومی کا ہاتھ تھامے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیے، وہ اسے اپنی پلاننگ بتا رہا تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ سر اٹھا کر سوید کی نگاہوں میں دیکھنا اس کے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ سوید، میں ذرا سی ہمت کرتے ہوئے اس کے لبوں نے ہلکی سی جنبش کرنے کی کوشش کی تھی جب سوید نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ اب نہیں مومی، کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ نہیں۔ وہ اپنا کنٹرول کھو رہا تھا۔ مومی گھبرا کر سرسری سی ایک نگاہ اس پر ڈالتی سر جھکا گئی کہ اب واقعی فرار کی ساری راہیں مسدود ہو چکی تھیں۔ وہ تاج محل جہاں آذر عباس کے خواب دفن تھے، اسی تاج محل میں ایک نئی زندگی اپنے نئے خوابوں کے ساتھ اس کی منتظر تھی، اور اسے اس بار خوابوں کی انگلی تھام کر ان کے پیچھے چلنا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔